الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सारी बहनें खैरियत से होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को अपनी आफियत में, खैर में और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब से राज़ी हूँ, अल्लाहुम्मा आमीन। आप सबको वेलकम रमज़ान में, आप सबको मरहबन, खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबका आना यहाँ कबूल करे और जो भी अल्लाह ताला हमें तौफीक दे सीखने की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब से कबूल कर ले और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब से राज़ी हूँ, अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ करते हैं नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान है कि जिसने हमें आज यहाँ जमा किया। इंशाल्लाह थोड़ी सी आयत देखेंगे और फिर इंशाल्लाह एक तरह से एक फ्रेश रिमाइंडर होगा हम सब के लिए। आई नो कि माशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत है, बरकत है कि हर तरफ आपको एक इस महीने की आमद की तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबल सतह पर नजर आ रही हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे के जो तैयारियां अभी हमने शुरू की हैं, या अल्लाह वाकई ये तैयारी सही मानों में वो तैयारी हो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद आए और सुन्नत के मुताबिक हो इंशाल्लाह। तो थोड़ी सी इन आयात की मैं तिलावत इंशाल्लाह लगाती हूँ, फिर इंशाल्लाह हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि मैं और आप कैसे रमज़ान से बेहतरीन फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आमतौर पर ये होता है ना कि सिस्टर्स आप सबको जैसे मसाइल पता होते हैं, राइट, फ़िक़्ह पता होती है, फ़ज़ीलत भी, लेकिन हम जिस चीज़ पर बात करेंगे आज वो स्पिरिचुअल बात करेंगे कि कैसे वाक़ई में और आप इसको बेहतरीन अंदाज़ में अपनी ज़िंदगी का ऐसा रमज़ान बना सकते हैं कि जैसे लगे कि बस यही मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। हाँ, तो इंशाल्लाह थोड़ी सी तिलावत प्ले करते हैं और फिर इंशाल्लाह देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक दफ़ा ऑनलाइन वाले आवाज़ कंफर्म कर दें, आवाज़ आ रही है? आप में से कोई लॉगिन है यहाँ पे? नहीं। जी, आवाज़ ऑनलाइन में क्लियर है? कोई भी स्टूडेंट्स में से बता दीजिए, सिस्टर्स हैं यहाँ पे हमारे पास? जी जी सिस्टर। सिस्टर, आपकी तो आ रही है लेकिन जो तलावत थी उसकी नहीं आई सही। उसकी तिलावत की आवाज़ नहीं है? अच्छा, चलें, खैर है इंशाल्लाह। आपकी हम्म, आवाज़ ठीक है? हमारी मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा, बारकल्लाह फ़िक। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने रमज़ान के हवाले से, यानी स्पेशली रोज़ों के हवाले से आयात सुनी अल्हम्दुलिल्लाह, और हम ख़ास इस मकसद के लिए जमा हुए हैं कि वो सारे जो एक रमज़ान के हवाले से इस महीने के हवाले से जो तैयारी है वो एक तरह से मेरे और आपके लिए एक तरह से रिफ़्रेश हो जाए। आप सब बारकल्लाह अहकामात को जानते हैं, फ़िक़्ह को जानते हैं, बारकल्लाह एक अरसे से स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हैं, लेकिन रिमाइंडर्स हमेशा मोमिन को फ़ायदा देता है। तो आप देखिए कि रमज़ान की आमद है, पहले तो ये दुआ करेंगे अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमदाना, अल्लाह हम सबको इस महीने में दाखिल कर दे। इसकी देखिए एक जैसे ही शाबान का महीना शुरू होता है तो रमज़ान की खुशबू खुद से आने लगती है ना, उसकी जो एक उसकी उसकी जो रहमत है, उसकी जो बरकत है वो शाबान से ही महसूस होना शुरू हो जाती है। और चूँकि अब मीडिया का
کا دور ہے، ہر طرف چاہے آپ کا واٹس ایپ ہو، چاہے آپ کا انسٹاگرام ہو، چاہے آپ کا کوئی بھی سوشل میڈیا ہو، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک طرف سے نا ایک فیلنگ آنے لگتی ہے کہ کوئی اسپیشل ماشاء اللہ اوکیزن آ رہا ہے۔ الحمدللہ آپ دیکھیں یہ ایسا اوکیزن ہے کہ اس میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں نیکیوں میں سبقت لے جاؤں، میں ہی یہ کام کر لوں، کیونکہ انسان نیکی کا حریص ہوتا ہے، چاہتا ہے نا کہ میں یہ کام کر لوں۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اتنا نعمتوں والا مہینہ ہے، اتنا برکتوں والا مہینہ کہ اس مہینے کی آمد پر ہر ایک کو خوشی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے یہ ایک جو مومن ہوتا ہے وہ پوری سال اس کا انتظار کرتا ہے کہ کب رمضان کا مہینہ آئے اور میں اپنی ایمان کو تجدید کروں، تجدید ایمان کروں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ ایک نیکی کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے بخشش کا مہینہ ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ تقوی کا مہینہ ہے، یہ آپس میں صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، یہ آپس میں مساوات کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ آپ اس کو کون سے مہینوں کا نام دیں گے؟ اتنی خیر و برکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے میں رکھ دی ہے۔ سب سے بڑھ کر جنت کی خوشخبری، یعنی کتنے لوگ ہیں جن کو جہنم سے آزادی مل جاتی ہے اور اللہ کی رحمت میں الحمدللہ مطلب داخلے کی اجازت مل جاتی ہے۔ تو کتنی نعمتیں اور برکتیں سمیٹے ہوئے یہ مہینہ ہے۔ تو کیا میں اور آپ نہیں چاہیں گے کہ میں اور آپ بھی اس مہینے کی نعمتوں سے فیضیاب ہو جائیں، میں اور آپ بھی اس مہینے کا بھرپور جسے کہا جائے استقبال کریں؟ دنیا میں کوئی بھی گیسٹ آتا ہے، آپ اس کے لیے جیسے آج افشا نے ماشاء اللہ آپ سب کے لیے بہترین انداز سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو استطاعت دی کو، کل سے ہم سارے کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑی ہے کہ چلو بس اللہ کی طرف سے جو بھی کوئی نیکی کا خیال آتا ہے، فما بکم من نعمت فمن اللہ، کوئی بھی نعمت تو چاہے وہ نیکی کی یا اللہ کے اذن سے، تو انہوں نے تھوڑا سا گھر کو کچھ بھی ہو ہمیں تھوڑا سا سیٹ اپ کرنا پڑتا ہے، کوئی بھی آتا ہے نا، تو آپ دیکھیں اس کے لیے سیٹ اپ کے لیے کیا ایک آپ کو فزیکلی ایکٹیویٹی کرنی پڑتی ہے، گھر کو صاف کرنا پڑتا ہے، لیکن اس مہینے کے لیے آپ کو اسپریچول ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی، اپنے دلوں کو صاف کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہوئے کہ میں اور آپ کیسے اس مبارک مہینے سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں گی تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ الحمدللہ دیکھیے شعبان کا مہینہ تو آلموسٹ ہاف ہو رہا ہے نا، اور آپ کو حدیث کا مفہوم یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان میں روزہ رکھتے تھے رمضان کے علاوہ، لیکن 15 شعبان کے بعد آپ روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تھے، ہے نا، کیونکہ 15 رمضان کے بعد کیونکہ نیکسٹ جو مہینہ ہے وہ آپ کو پورا ماشاءاللہ مہینہ اللہ کی خاطر روزہ رکھنا ہے، تو پھر آپ کیا کرتے تھے، وہ جو ریسٹ آف دا 15 ہے وہ پھر آپ نہیں رکھتے تھے۔ تو میرا اور آپ کا بھی یہی طرز عمل رہنا چاہیے۔ اگر میرے کوئی پریویس روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو مجھے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ 15 شعبان تک میں اور آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں، اللہ یہ کہ کوئی فل مون کے روزے رکھتا ہے، کوئی جسے کہا جائے کوئی جو ہے وہ تھرسڈے یا جسے کہا جائے تھرسڈے کا روزہ رکھتا ہے، یا کوئی جو ہے منڈے کا روزہ رکھتا ہے، تو پھر وہ اور بات ہے نا۔ تو انشاءاللہ شعبان کے ساتھ جب آپ اس کا استقبال کریں گے تو اب میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھتی ہوں جس کی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ جو ہے کتنا اہم ہے مومن کی زندگی میں رمضان کے مہینے کو پانا۔ امیجنیشن ملے، اور آپ کی حدیث بہت دفعہ سن چکے، لیکن میرے لیے اور آپ کے لیے ریمائنڈر ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو اس مہینے کی جو عظمت ہے اس کے بارے میں یہ حدیث آپ سنیے تاکہ میں اور آپ پھر انشاءاللہ اس حدیث کو موٹو بنا کے اپنے لیے نیکیوں میں انشاءاللہ سبقت لے جائیں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ بتاتے ہیں وہ ایک قصہ، انہوں نے کوئی خواب دیکھا تھا تو اس کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ کیا کہتے کہ میں نے خواب دیکھا تو دور دراز کے دو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہاں وہ دونوں ایک ساتھ اسلام لائے تھے، جو دو آدمی آئے اللہ کے نبی کے پاس وہ دونوں ایک ساتھ اسلام لائے تھے، ان میں سے ایک دوسرے کی نسبت بہت ہی محنتی تھا، بہت ہارڈ ورک کرتا تھا، اور پھر محنتی تو تھا ہی لیکن اس نے جہاد بھی کیا۔ آپ سوچئے ایک تو محنتی ہونا، اسٹرگل کرنا، اس نے جہاد بھی کیا اور شہید ہو گیا۔ پھر کیا ہوا، دوسرا شخص اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا،
یعنی جو پہلا شخص تھا جو محنتی تھا شہید ہو گیا اور اس نے الحمدللہ جہاد بھی کیا، لیکن جو دوسرا جو دو ساتھ لوگ اللہ کے نبی کے پاس ہے، تو دوسرا جو شخص تھا اس کے ایک سال تک زندہ رہا، اور اس کے بعد کیا ہوا، وہ بھی فوت ہو گیا۔ تو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں۔ کس کو یہ خواب آتے ہیں؟ ہمیں آتے ہیں یہ خواب کہ ہم جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں؟ ہم تو حسرت ہی لے کے مطلب وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ، نہیں مطلب خواب آ جائے ہمیں جنت کا، اللہ کرے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ خواب میں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں۔ اتنے میں وہ دونوں شخص نظر آئے، یعنی جو ایک سال پہلے جو بہت محنتی تھا، جہاد بھی کیا اور ساتھ ساتھ اس نے شہید بھی ہوا، اور میں جنت کے دروازے پہ کھڑا، وہ دونوں شخص نظر آئے، اور جنت کے اندر سے ایک شخص نکلا اور اس شخص کو اندر جانے کی اجازت دی جس کا انتقال آخر میں ہوا تھا، جو ایک سال تک اور زندہ رہا، اور پھر دوسری بار نکلا اور اس کو اجازت دی جو شہید کر دیا گیا تھا، یعنی جو پہلا شخص تھا۔ اس کے بعد اس شخص نے میرے پاس آ کر کہا تم واپس چلے جاؤ، یعنی ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، ابھی خواب دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ان کا ٹائم نہیں مرنے کا ہے، تو تم واپس جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ صبح اٹھ کر طلحہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو خواب بیان کرنے لگے، تو لوگوں نے بڑی حیرت ظاہر کی، مطلب ایک دم سرپرائز ہو گئے۔ پھر یہ خبر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، اور لوگوں نے یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ای ذالک تعجبون، تمہیں کس بات پہ تعجب ہو رہا، وائی یو آر گوئنگ ٹو سرپرائز، کس بات پہ سرپرائز ہو رہے، جو ہم کہتے ہیں نا بچوں کو کوئی بات بتاتے کیا مسئلہ ہے، کس بات پہ اتنے پریشان ہو رہے ہو، تو وہی انداز ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ھذا کان اشد رجلین اجتہادا ثم استشہدا وَدَخَلَ هَذِهِ الْآخِرُ الْجَنَّةَ قَبْلَ، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، پہلا شخص نہایت عبادت گزار تھا، محنتی تھا، اسٹرگل تھا، پھر وہ شہید کر دیا گیا، یعنی پھر کیا، وہ عبادت گزار تو تھا لیکن وہ شہید بھی کر دیا گیا، اور یہ دوسرا اس سے پہلے جنت میں داخل کیا گیا، حالانکہ نہ اس نے مطلب کوئی شہید بھی نہیں ہے اور اس نے جہاد بھی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کیا یہ اس کے بعد مزید ایک سال تک زندہ نہیں رہا؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور زندہ رہا، ایک سال بعد یہ پورا سال اس کو ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ، اس نے رمضان کو پایا اور روزے رکھے، وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا، اور اس نے نماز پڑھی یہ من سجدتی فی السنہ، مراد ہے کہ سال میں اس نے اتنے سجدے کیے، ایک سال میں تو اس نے رمضان کو مہینہ پایا، روزے رکھے، نماز پڑھی اور اتنے سجدے کیے، کیا یہ ریالٹی نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری بات بتائی یہ بہت اہم ہے، فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، تو بتایا تو اسی وجہ سے ان دونوں کے درجوں میں، یعنی جو ایک سال پہلے مرا تھا اور ایک سال بعد میں مرا تھا، ان دونوں کے درجوں میں زمین آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ دوری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کسی کو لمبی عمر دے دے، نیکیوں بھری عمر دے دے، رمضان اس کو مل جائے، اس کے سجدے، اس کی نمازیں، اس کا روزہ، اس کے صدقات خیرات، کہاں، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو لمبی عمر دے دے۔ ہمارے بعض صحابہ 30 ایئرس میں چلے گئے تھے، بعض ماشاءاللہ جو سب سے آخر میں جو جانے والے ہیں ماشاءاللہ 100 پلس عمر پائی تھی، جو جسے کہا جائے، تو کہنے کا مقصد ہے کسی کو کم عمر ملتی ہے، کسی کو زیادہ عمر ملتی ہے، تو جو زیادہ عمر پائے گا تو اس کی نیکیاں بھی تو ملٹی پلائی ہوں گی نا۔ اب لوگ کہیں گے یہ کیا، یہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے، بس اللہ کا فضل ہے جس کو دے دے۔ تو یہاں بیٹھ کے ہم دعا تو کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی بھری، بھلائی والی، عافیت کی، لمبی خیر والی عمر دے، تاکہ ہم بھی جسے کہا جائے نیکیاں کر سکیں نا۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا ایک سجدہ، ایک رمضان کا جو مہینہ پانا، وہ ہمارے کتنے درجات ہے، کہ نا زمین اور آسمان کے درجوں کے درمیان فرق، ایک زمین اور آسمان کا، آپ آسمان کو بھی صحیح سے نہیں دیکھ سکتے، کہاں یہ کہ 7 آسمان، امیجنیشن میں لائے اتنا فاصلہ ہے، اتنی دوری ہے، صرف ایک سال اور زندہ رہا۔
ہمارے کتنے لوگ ہیں بیچارے جو جوانی میں چلے جاتے ہیں. ابھی مجھے ریسنٹلی کوئی بتا رہا تھا، میرا بھی کہیں درس تھا، تو آنیسٹلی خاتون نے اسپیشلی مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کے لیے دعا کریں. ابھی مسز ساگر میں 1 ڈیڑھ مہینے پہلے کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے لڑکے کا، 32 ایئرس کا. ٹوئنس بچی ہیں، اور ابھی پتہ چلا جس دن انتقال ہوا پتہ چلا وہ پریگننٹ بھی ہے. امیجنیشن میں لائی. اور کیا ہے کہ گاڑی ڈرائیو بالکل ٹھیک، کچھ بھی مسئلہ نہیں، گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے دیکھا کہ گاڑی کی سپیڈ سلو ہونے لگی، 60 سے 40، 40 سے آہستہ 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 ہوتے ہوتے پول سے ٹکرائی، اور پورا اسٹیئرنگ وہیل اس کے سینے کے اندر، اور فلیٹ، اور وہیں آن دا اسپاٹ انتقال. ہم تو گاڑی کتنی دفعہ چلاتے ہیں، کبھی خیال آتا ہے کہ بس ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ نے ہماری موت کیسے لکھی ہے، کس جگہ لکھی ہے، کس زمین میں لکھی ہے. میں جب سن رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی اللہ اکبر، ہم تو کتنے یقین کے ساتھ چھوڑ کر بچوں کو اسکول سے بھی آتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. میں یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ کو پتہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کتنی ہے. تو اگر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں داخل کرتے ہیں تو اللہ سے امید رکھے کہ انشاءاللہ میرے اور آپ کے اجر میں کیا کچھ اضافہ ہو جائے گا، کیا کچھ درجے بلند ہو جائیں گے، کیا کچھ بلندیاں نصیب ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ تھوڑی سی انشاءاللہ اب اسپریچول بات کرتے ہیں. اس حدیث کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہے اگر میں اور آپ اس مہینے میں داخل ہو جاتے ہیں. عموماً آپ دیکھیں کہ آپ کو معاشرے میں نظر آئے گا رمضان سے پہلے جیسے بہت سارے لوگ بچھڑتے ہیں. شعبان میں نے دیکھا بہت سارے لوگ اپنے پیارے، ہماری اپنی پیاری بہن ان کی ممی کا انتقال ابھی تھوڑے ٹائم پہلے ہوا. کتنے لوگ ہیں جو دنیا سے گئے. میرے سسر کا بھی پچھلے رمضان میں موجود تھے، اس رمضان میں نہیں ہے نا. ابو موجود تھے، نہیں تھے. کتنے لوگ ہیں آپ کے اپنے پیاروں میں، کتنے ہوں گے. تو الحمدللہ اللہ کا میں اور آپ جتنا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بار بار کریں، اللہم بلغنا رمضان، خاص کر سجدوں میں اس دعا کو مانگے اللہ مجھے رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے. تو تھوڑا سا اسپریچولی بات کرتے ہیں کہ جب یہ رمضان کا مہینہ داخل ہو تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے. سب سے پہلے جو میرے اور آپ کی کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے، مجھے اور آپ کو اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے. اس کے بغیر آپ کا میرا کوئی عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور ہماری جتنی بھی بہنیں ہیں جو ہمیشہ سب سے زیادہ میں کہتی ہوں کہ اخلاص پہ کام کریں، کیونکہ اخلاص کے ساتھ اگر آپ ذرا برابر وہ پارٹیکل جو آپ کو دھوپ کی روشنی میں وہ جو نظر آتا ہے ڈسٹ اڑتے ہوئے، اتنے پارٹیکل کے برابر بھی اگر آپ نے اللہ کی خاطر کیا تو وہ آپ کی میزان کو بھر دے گی. لیکن اگر ڈھیروں آپ نے کام کیا لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کیا تو وہ سارا جسے کہا جائے کل نجات نہیں دے سکے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اور انہیں صرف یہی حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی محکم دین ہے. تو کیا کا دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے. صرف میں اور آپ جب یہ دعا مانگیں کہ اللہم بلغنا رمضان تو خالص کرتے ہوئے کہ واقعی میں خلوص دل سے اس مہینے کو پانا چاہتی ہوں اور اس کے ذریعے اللہ کی جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں وہ سمیٹنا چاہتی ہوں. دوسرا کام جو آپ کو ساتھ ساتھ جب آپ یہ کام کریں گے تو ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، توحید اخلاص کے ساتھ اس کا اپوزٹ کیا ہے، شرک ہے نا. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اگر وہ بھی شرک کرتے، وہ بھی اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے کسی بھی چیز کو تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے. سورہ زمر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور البتہ تحقیق آپ کی طرف، کس کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی گئی تھی کہ اگر آپ شرک کریں گے تو البتہ ہم آپ کے عمل ضائع کر دیں گے. تو شرک سے کیا ہوتے ہیں، عمال ضائع ہو جاتے ہیں. اب آپ کہیں گے ہم کہاں اسٹیچوز لا کے ہم کریں، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی
اس نے شرک کیا. جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. دیکھیے روزہ تو ایسی عبادت ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا الا رمضان میں نا، ورنہ نفل روزہ رکھیں کسی کو کہاں پتہ چلتا ہے. ایون بعض اوقات گھر والوں کو بھی نہیں پتہ چلتا اگر آپ نہ بتائیں تو، اللہ یہ کہ. لیکن آپ دیکھیں کہ آج کتنا ریا ہے، کتنا نمود ہے، کتنا جسے کہا جائے شو آف ہے، کتنی زیادہ سوشل میڈیا کا دور ہے. ہر چیز نمازوں سے لے کر ہر چیز پوسٹ ہو جاتی ہے جا کے سوشل میڈیا پہ. مسجد میں کھڑے ہیں، اللہ بھی حرم میں کھڑے ہیں، ایک سیلفی لے کے دیکھ سب کو پتہ چل گیا آپ عمرے پہ ہیں. اتنا آپ کو بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ عمرے پہ یا حج پہ آئے ہیں؟ سب کو نہیں پتا کیا؟ ایک ہوتا کہ چلو آپ کو بہت ملیں گے آپ کے اپنے پیارے گھر میں، آپ ان کو بھیج رہیں گے دیکھو میں تمہارے لیے بیٹا دعا کر رہی ہوں، بس تمہیں بھی محبت ہے. انٹینشن سے فرق سے. انٹینشن کیا ہے باپ کی؟ اپنے بچوں کو دکھانا کہ میں کیا محسوس کر رہی ہوں، میں آپ سے بھی لو کرتی ہوں، یہ سامنے اللہ کا گھر ہے اس سے بھی محبت کرتی ہوں، تو میں آپ کو بھی مس کری تھی، میں چاہتی تھی آپ کو دکھا دوں. اور ایک ہوتا ہے کہ ہر بندہ سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے پوسٹ کرے، تو بتائیے یہ خالص کیسے ہوگی عبادت؟ جب عبادت کے اندر سوشل میڈیا کے لوگوں پر پوسٹ ہو جائے. ابھی بھی مجھے کوئی بتا رہا تھا خاتون کہ کچھ لوگ گئے میں اور کہتی ہیں کہ وہ دیوار پہ کعبے کی دیوار پر ہاتھ لگا رہے ہیں تو پھر پوز ہے، تو ادھر ہاتھ لگا رہے ہیں تو کہہ رہی ہیں کہ میں نے کہا، کہتی ہیں کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ یہ آپ امیجنیشن میں لائیے شرک کا. یعنی کوئی بھی کام اگر آپ کو یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو ٹھیک ہے، پھر لوگ آپ کو جزا دیں گے، آپ پہ وہ ہارٹس بھی دے دیں گے، تھمس اپ بھی کر دیں گے، کیا کیا ہوتا ہے اور سب کچھ کر کامنٹس ڈال دیں گے. لیکن اللہ کے پاس تو پھر جزا نہیں ہے جس کے لیے آپ نے کیا ہے. امیجنیشن میں لائیے. تو یہ اسی لیے کہا کہ اگر انبیاء علیہ السلام بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے. تو میں اور آپ الحمدللہ مسجد جائیں گے، کیا اب بچیاں ہیں مسجد میں بھی بیٹھی ہیں تو والنٹیئر کر رہی ہیں، تو تصویر چل رہی ہے سوشل میڈیا، پتہ چل جائے میں والنٹیئر یہاں کر رہی ہوں. اب کیسے کریں نیتوں کو ٹھیک؟ وہاں بیٹھے بیٹھے بھی لوگ اتنا زیادہ. تو بس اللہ سے دعا کریں کہ کسی کو نہ پتہ چلے، جس کو پتہ چلنا وہ اللہ کی ذات اوپر ہے، اس کو پتہ چل جائے. پھر تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے اتباع رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کیا کوئی عمل آپ کا قبول نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو ڈھیروں نیکیاں کرتے جی. کتنی کوئی میوٹ اس میں کرے گا جو ایڈمن، جی ایڈمن جو بھی ہے نا میوٹ کر لیجیے گا جو بھی ہے انشاءاللہ. تو آپ یہ دیکھیے کہ کہنے کا مقصد ہے اگر سنت کے مطابق سنت جی میں نے بنایا، نادیہ بھی امبر بھی ہیں. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ دیکھیے کہ اگر سنت کے مطابق عمل نہیں ہوگا نا تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا ایکسیپٹ نہیں ہوگا. اگر اللہ کے نبی کے مقابلے میں آپ کسی ولی کو مانتے ہیں، کسی وڈیرے کو مانتے ہیں، کسی بابا جی کو مانتے ہیں تو کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. آج بھی میں نے کبھی اس دن لیکچر دیا تو مجھ سے کہنے لگی سسٹر آپ اس چیز پہ بات کر لیں، رمضان کا مہینہ آج کل ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، میں آپ کو بھی بھیجوں گی. کل بھی کہیں جانے کا ہوا انہوں نے بھی اس چیز کو مینشن کیا، کوئی شخص ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جو ہم اپنے ہاتھوں میں کڑے کنگن اور یہ سب پہنتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ نہیں دینی ہے. اور وہ اتنی زیادہ کہہ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے. تو مجھ سے ریکویسٹ کرنے لگی آپ اسپیشلی اس پہ بات کر لیں کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تو جو پہن لی ہے تو اس کی تو زکوٰۃ نہیں دینی کیونکہ یہ نیت پہننے کی نیت سے. اچھا جو وہ اس کی کیا تھی جو آپ کے سامنے کئی دفعہ وہ حدیث رکھی، جو ایک عورت آئی تھی اور اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنی ہوئی تھی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کل آ کے کنگن پہننا چاہو گے؟ اس نے کہا نہیں. اللہ کے نبی اٹھا کے فوراً دے دیا. کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم اپنے لیے پہن رہے ہیں، ہم میں سے پہنتا کون ہے آج سونا؟ سچ بتائیے. سب تو ہمارے سیفٹی ڈپازٹ میں ہوں گے یا گھروں کی سیفٹی میں کون پہنتا ہے؟ ہم تو سب آرٹیفیشل پہن رہے ہوتے ہیں، لیکن سب کو زکوٰۃ دینی ہے. اب کچھ لوگ ہو سکتا ہے اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ پہنتے ہوں، لیکن یوزولی ہم سارے زیور تو نہیں پہن رہے ہوتے ہیں. جی وہ تو سب کو بالکل، وہ تو 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، وہ تو ہمیں پتا ہے. 2.5% آپ کے پاس جو بھی کیش ہے ٹھیک ہے. لیکن کہنے کا مقصد ہے ایسے کتنے لوگ ہیں جو میڈیا سے دین سیکھ رہے ہیں اور جو سوشل میڈیا پہ یعنی کہ اس ہفتے میں 2 لوگوں نے مجھے اس وائرل ویڈیو کا بتایا، اور کیونکہ اتفاق سے تو کہنے لگی دیکھیں یہ چکو چل رہا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد ہم سنت کی اتباع چھوڑیں گے نا تو پھر اگر ہم سوشل میڈیا سے دین لیں گے تو ہر بندہ اپنے حساب سے دین کو انٹرپریٹ کرے گا. میرے لیے اور آپ کے لیے رول ماڈل کون ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے پر نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے۔ اب آپ راتوں بھر جاگتے رہیں، آپ گھر کے کام کاج چھوڑ کے مسجد میں بیٹھی رہیں، تو یہ تو بھی بات ہے، یہ تو سنت سے ہٹ کر، آپ کو یاد ہے وہ جو ہمیشہ موٹیویٹ کرتی ہے، جو 3 لوگ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کا عمل کیا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی کا، تو انہوں نے بتایا کہ آپ ایسا ایسا کرتے ہیں، تو وہ تو کہنے لگے آپس میں، صحابی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو چنے ہوئے ہیں اور آپ کی تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، ایک کہتا تو میں تو ساری زندگی روزے سے رہوں گا۔ اب کوئی بندہ ساری زندگی روزہ رکھے تو یہ کیا آپ کو لگتا ہے یہ قبول ہونے والا ہے؟ کوئی ایک کہتا ہے میں ساری رات جاگتا رہوں گا، تو پھر آپ انسان ہیں یا کیا جن ہیں یا کیا ہیں آپ کو لگتا ہے انسانوں کو آرام کی ضرورت رہتی ہے؟ ایک کہتا ہے میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ اور جب اللہ کے نبی اور چلے گئے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کا عمل بتایا، آپ انتہائی ناراض ہوئے ان پہ۔ آپ نے کہا میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اور میں شادی بھی کرتا ہوں اور میرے ساتھ میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، اور جس نے میری سنت سے ٹرن اوے کیا تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو اعتدال، یہ دین اتنا پیارا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں 11 مہینے کے روزے 12 مہینے کے روزے دے دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے، سو ونس یعنی 1 منتھ آپ کو دیا گیا۔ اب کوئی ہر وقت ہی روزے سے رہے تو وہ اپنے آپ کو ایک پائس کا لبادہ اوڑھ دے۔ اب ان کی ننس ہیں، نہ شادی کرتی، نہ چکھاتی، نہ شابو کرتی کوئی انجوائے۔ ہم تو دیکھیں دین کا لبادہ اوڑھ کے بھی کیا کچھ انجوائمنٹ ہے، ماشاء اللہ، ہسبینڈ کے ساتھ بھی بارک اللہ، ویسے بھی شادیوں میں بھی، کیونکہ اللہ نے دین میں یہی خوبصورتی رکھی ہے۔ دنیا میں جو چیز بھی اللہ نے ہم پر حلال رکھے، ہم کیوں اس کو حرام کر دیں کہ شادیاں نہ کریں؟ اللہ یہ کہ شادی نہیں ہو رہی وہ بات الگ ہے، لیکن ہم اس کو اپنے اوپر ایک دین کا لبادہ اوڑھ کے، خود کو سیلف میڈ ایک تقوی کا لبادہ پہنا کے اور شو کر ہم کتنا اللہ سے ڈرنے والے، یہ تو دین ہے ہی نہیں۔ اسی طرح جو تیسرا کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ جہاں سنت کے مطابق عمل ہوگا، بعض اوقات پتہ بھی چل جاتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ توفیق نہیں ہوتی، تو اللہ سے رو رو کے آپ نے نیکی کی توفیق مانگنی ہے کہ اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے دے۔ میں کیوں کہہ رہی ہوں آپ سے کہ اپنی مرضی سے نہیں، انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ آپ جسے کہا جائے اللہ سے مانگتے تھے۔ آپ کو یاد ہے سلیمان علیہ السلام کی دعا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضى وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ کون مانگ رہا ہے یہ؟ انبیاء، اور انبیاء میں کون؟ سلیمان علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو نوازا، اور ایسا نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں داخل کر۔ تو کیسے عمل کی دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو جب لگے نا کہ رمضان آیا ہے، اچھا شروع میں تھوڑا ہم کافی تھوڑا سا بہت زیادہ بوسٹ اپ ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ مسجد میں بھی 10 دن کے بعد ٹھنڈک پڑ جاتی، مراد ہے کہ وہ ایک جو ایک پیک پر ہوتا ہے نا وہ کم ہونا شروع ہوتا ہے۔ پہلے دن دوسرے دن بڑا رش ہے، جگہ نہیں مل رہی، آگے پیچھے مقابلہ چل رہا ہے کہاں جگہ مل جائے، پھر اس کے بعد جو آہستہ آہستہ لوگ ٹھنڈے پڑتے ہیں۔ تو بس یہ دعا اللہ نیکی کی توفیق آپ کیوں ہم کریں؟ انبیاء علیہ السلام ایسا کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تو خود سورہ الاحقاف کے اندر یہ دعا سکھائی، آیت نمبر 15 میں، جب انسان 40 سال کا پہنچ ہو جاتا ہے، 40 ایئرس میں پہنچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ دعا سکھائی ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضى واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمایا، اور یہ کہ میں ایسے نیک بندوں میں ایسے نیک اعمال کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ ہم کیوں دعا مانگتے اللہم وفقنا لما تحب وترضى، جو تجھے پسند آ جائے، جو تجھ کو راضی کر لے، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی اور خیر رکھ دے۔
کتنی جامع دعا ہے. ہم دعا اولاد کے لیے کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہ ان کو برائی سے بچانا، اللہ تعالیٰ ان کو پاس کر دینا، اللہ تعالیٰ ان کی اچھی جاب ہو جائے، ان کو زندگی دینا. ہم نے تو یہ مانگا ہی نہیں ہے اللہ ہماری اولاد میں نیکی اور خیر رکھتے. اتنی جامع ہے یہ دعا کہ آپ سوچیے آپ نے کیا مانگا اللہ تعالیٰ سے. اللہ میری اولاد میں نیکی اور خیر رکھتے، بس. تو خود ہی اللہ تعالیٰ آپ کی مطلب آپ کو کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جس بچے کو نیکی کی خیر کی توفیق ہو جائے، آپ امیجنیشن میں لائیے کہ وہ بچہ کیا ہوگا. بس آپ نے سب ساری بھلائی مانگ لی. پھر کہتے ہیں بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں یقیناً فرما بداروں میں سے ہوں. تو انبیاء علیہ السلام نیکی کی توفیق مانگتے تھے. تو میں نے اور آپ نے بھی خوب اللہ سے اس رمضان میں نیکی کی توفیق مانگنے. اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. ما توفیق الا باللہ. پھر آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کیا کہا تھا؟ اے معاذ، ہر نماز کے بعد تم اس دعا کو پڑھنا نہ بھولنا. وہ دعا کیا تھی؟ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. آپ سوچیے کہ جب زبان ذکر سے تر رہے اور جو نعمتیں ملی ہیں اس پر شکر رہے اور پھر بہترین عبادت کی جس کو توفیق ہو جائے، اس سے بڑھ کر کچھ ہو سکتا ہے؟ ہوں آپ بتائیے نا، جو رمضان کی نعمت ملی اس پر کوئی شکر گزاری نہیں، جو نعمت نہیں اس پہ روتے رہتے ہیں بس یہ کب ملے گی. جو نعمت ہے وہ نظر نہیں آتی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیسے اپنے صحابہ کو دعا سکھا رہے ہیں. معاذ دعا مانگو، ان کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کیا ہمارے لیے خوشخبری دی گئی ہے کوئی؟ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیں گے کریں گے تو آپ دیکھیں کہ کیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم بہتر اللہ تو میری مدد کر ذکر و شکر کرنے پر اور اچھی طرح عبادت کرنے پر. یہاں پہ رک کر سوچیں، آج آپ میں سے کون ہے جس کا عبادت میں دل لگتا ہے؟ سچ بتائیے کہ ہم تھوڑے دیر بھی اس کے بغیر لمحے کے لیے نہیں رہ سکتے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ عبادت بھی ہے، تسبیحات بھی چل رہی ہے، ٹیکسنگ بھی چل رہی ہے، میسج بھی چل رہے ہیں. ہم سب کسی نہ کسی طرح اپنی عبادت میں فوکس سے ہٹ چکے ہیں. میں سچ کہہ رہی ہوں، اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ. صبح اٹھتے سب سے پہلے تو یہ ہاتھ میں ہوتا ہے کیا کی خبریں ہیں مجھے پتہ چل جائے. میں تو سوچتی ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو اتنا فاسٹ فارورڈ میسج کو فارورڈ کرنے میں، اور پھر جیسے کسی کا انتقال ہوا، پڑھا یا نہ پڑھا بس وہ وہ اسٹیکر ڈالا. میں سوچتی ہوں یا اللہ میں ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، میں سوچ کے اس کے لیے ایک دفعہ دعا ضرور کرتی ہوں کہ میں سوچتی ہوں. لیکن اکثر آپ دیکھیں جن کو نہیں توفیق ہوتی وہ صرف اسٹیکر جا کے کم سے کم آپ اتنا سا تو بول دیں اللہم اغفر لہم ورحمہم، اللہ سے دعا مانگے. تو میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یاد رکھے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ میری عبادت بھی بہترین ہو، عبادت میں دل لگے. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں ہمارا عبادت میں دل نہیں لگتا، اس لیے کہ ہم نے توفیق مانگنا چھوڑ دیا، ہم نے اس دعا کو شعور سے پڑھنا چھوڑ دیا. ہم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لیکن ہم شعور کے ساتھ نہیں پڑھتے. تو یہ ٹارگٹ بنانا ہے. اللہ میں واقعی چاہتی ہوں، میں زبان سے صرف میری لپ سروس نہیں ہے، میں واقعی تیرا بہترین ذکر، تیری بہترین شکر اور تیری بہترین عبادت کرنا چاہتی ہوں. تو یقین کریے آپ تڑپ کے مانگیں گے ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ آپ کو عطا نہ کرے. پھر یہ کہ آپ نے جو کام کرنا ہے، پھر جہاں یہ سارے کام کر لیے کہ اخلاص، توحید، پھر شرک سے برات، پھر آپ نے اتباع رسول، پھر اللہ سے توفیق، ساتھ ساتھ آپ اپنے پچھلے گناہوں پہ معافی مانگیں گے. اللہ سے پچھلے گناہوں سے معافی مانگنا کیوں ضروری ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے آیت رکھوں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ. کہہ دیجئے تم خوشی سے یا ناخوشی کسی بھی طرح خرچ کرو، قبول تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یقیناً تم فاسق لوگ ہو. تو کیا پتا چلا؟ عموماً ہوتا ہی ہے سسٹرز کہ ہم رمضان میں نیکیاں تو کرتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بارک اللہ، اللہ کی توفیق سے روزے بھی ماشاءاللہ چل رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ماشاءاللہ جو صدقہ خیرات ہے وہ بھی چل رہا ہوتا ہے، گھر کے کام بھی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن گناہ کرنا نہیں چھوڑتے. تو جو گناہ ہے نا
وہ ہماری نیکیوں کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے نا، تم خوشی سے خرچ کرو کوئی کام، یعنی خوشی سے کرو یا نہ خوشی سے، اصل بات ہے کہ تم ایسی قوم ہو جو کہ فاسق ہو، اور فاسق کون ہوتا ہے؟ جو کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ بھی ایک طرح سے آپ سے نیکی کی توفیق چھین جاتی ہے۔ تو جب کبھی دیکھیں نا کہ کیوں نہیں میں آج، میرا دل کیوں نہیں لگ رہا عبادت میں، سوچیں میں نے کوئی صبح گناہ تو نہیں کیا، کیوں نہیں اٹھتے بیٹھتے، صبح اٹھتے ہی تو بچوں پہ ہم لوگ سب سے پہلے چیخنا شروع کرتے ہیں، جلدی کرو اسکول جانا ہے کیونکہ ہماری اپنی روٹین بھی تو ہے نا، ہمیں بھی تو دن بھر کے کام ہے۔ اچھا اس نے واش روم میں دیر لگائی، جلدی جلدی نوک نوک یعنی آپ دیکھیں جن کے گھروں میں ایک واش روم میں چلو سمجھ آتے، جن کے گھروں میں، ہم سب کے گھر جو یہاں پہ 2 سے 3 واش روم تو ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں ہم کتنا تیزی کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو کیا کرنا آپ نے، یاد رکھیے آپ نے خوب اللہ تعالیٰ سے، جسے کہا جائے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، تاکہ آپ جو بھی عبادت کریں، چاہے آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ و خیرات کریں، کسی کے ساتھ خیر خواہی کریں، وہ آپ کی قبول ہو جائے اور آپ فسق جو اللہ کی نافرمانی ہے اس سے نکل جائیں۔ پھر ایک اور کام جو آپ نے کرنا ہے اسپریچولی، وہ یہ کہ اپنے ایمان کو ریوائول کرنا ہے اور اپنا احتساب کرنا ہے۔ احتساب کیا ہوتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور احتساب کیا ہے ثواب کی نیت سے، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے سب کا گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اکثر ہوتا ہے نا لوگ روزے رکھتے ہیں، جیسے آپ تھرسڈے اور اس کا رات، ایک لوگ ہوتے ہیں شعوری طور پر اپنی نیت کو تجدید ایمان کرتے ہیں، میں اس سنت کو فالو کرنا چاہتی ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور پھر اسپرچولی طور پر اس کو سوچ کے اللہ سے اس ریوارڈ پر اللہ تعالیٰ سے جزا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو نیکی کا کام کرتے ہیں بس ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں اللہ سے جزا چاہنے کے لیے۔ تو آپ کی انٹینشن یہ ہو کہ میں اللہ سے، میں جو یہاں پہ ایمان تو ہے، اللہ نے مجھے بلیور بنایا ہے، مسلم بنایا ہے، لیکن آپ کی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس احتساب کا مطلب ہے ثواب کی بھی نیت ہو کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے اجر بتایا کہ یہ اجر ملے گا۔ اور روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ دنیا میں جتنی بھی ریوارڈ ہے، نماز کا ایک نماز 50 کے برابر ہے، حج کا ایسے گناہوں سے پاک جیسے آج ہی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے جنا، سبحان اللہ۔ اسی طرح زکوٰۃ کرتے ہیں تو آپ کا مال پاک ہوتا ہے، رائٹ؟ لیکن دیکھیے روزے کی جزا نہیں بتائی، اور جس کی جزا اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی، وہ انا اجزی بھی، میں اس کی جزا دوں گا۔ تو آپ اللہ سے جہاں ایمان کے ساتھ ساتھ میں اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں کہ جو اللہ نے جزا نہیں بتائی ہے، اب وہ جزا کیا ہوگی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ تو انشاءاللہ ثواب کی نیت سے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، روزے رکھنے ہیں اللہ تعالیٰ سے ریوارڈ لینے کے لیے۔ اور آپ کو یاد ہے ایک نفل جو انسان روزہ رکھتا ہے تو حدیث کا مفہوم آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت سے اتنی دوری ہوگی، اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے پروٹیکٹ کرے گا۔ اب آپ سوچئے، اب میں اور آپ چلی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے رہا ہے تھرسڈے اور منڈے کا روزہ رکھنے کی، فل مون کے روزہ رکھنے کی، محرم کے روزہ رکھنے کی، عید الاضحیٰ کے جسے کہا جائے 10 دن کے، یا جو بھی عرفہ کے دن کی، ہاں میں اور آپ ٹھیک ہے ان کے ریوارڈ یا شوال کے روزے ہیں، اسی طرح جو بھی روزے ہیں، ہاں اب میں اور آپ رکھ رہے ہیں، اب میرے اور آپ کے ذہن میں یہ حدیث ہے آپ کے ریوارڈ میں، اور ایک وہ جو بس رکھ رہا ہے، اس کو بس سنا، اس نے بتایا کہ منڈے اور سنت ہے، اور لیکن اس کے ذہن میں، جس کے ذہن میں یہ بھی ریوارڈ ہے کہ ثواب کی جزا ہے کہ 70 سال کی مسافت سے دور، آپ بتائیے فرق پڑے گا نہیں پڑے گا؟ تو یہ ہے ایمان اور احتساب کہ آپ اللہ سے مطلب اس ریوارڈ کو سوچ کر آپ کی کیفیت بدل جائے گی، آپ کے روزے کی ایک جو کوالٹی ہے وہ بدل جائے گی۔ پھر یہ کہ آپ نے اپنی آنکھوں، کان اور زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے، جس کا روزہ رکھنا اکثر ہم بھول جاتے ہیں، ہاں زبان کا تو روزہ ہوتا ہے، لیکن آنکھ، کان، جو کہ کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ کہنے کو تو ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن آنکھ، کان اور زبان اکثر گناہ کر جاتی ہے۔ یاد رکھیے یہ وہ ٹولز ہیں جس کے ذریعے سے انسان کے اندر خیر جاتی بھی ہے اور خیر باہر بھی آتی ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه جس نے بیہودہ باتوں اور بیہودہ کاموں سے اجتناب نہ کیا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو تو کیا بات پتہ چلی کہ میں نے اور آپ نے اپنی کانوں کا، اپنی آنکھوں کا اور اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ اور آپ دیکھیے جتنی زیادہ آج کل ایئر پلگ کا دور ہے، ہر بچہ اسکول جاتے وقت آتے وقت ایون بڑے بڑے بھی کانوں میں لگائے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، میاں الگ کان میں لگائے ہوئے ہیں، بیوی الگ لگائی ہوئی ہیں ادھر سے، وہ بچے الگ کمرے میں اپنے کان میں لگائے، تو آپ کو کیا پتا وہ کیا سن رہے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا، کو ہو سکتا ہے کوئی میوزک سن رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی مووی دیکھ رہا ہے، ہمیں کیا پتا۔ تو کانوں سے گناہ، آپ سوچیں کانوں سے بیہودہ باتیں کرنا، غلط قسم کی باتیں کرنا، ایسی باتیں کرنا جو لغویات ہیں، ہاں، جو کانوں میں سنائی دے رہی ہیں، ان سب سے روزہ آپ کو، اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی روزے کی حاجت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی آنکھوں سے آج سوشل میڈیا، میں تو چلی ہوں کہ چلی کوئی لیکچر تیار کرنا ہے مجھے دیکھنا ہے، ابھی میں نے صرف ایک ڈالا، نیچے سے پاپ اپ کر کے اتنے اس سے ریلیٹڈ، اور اس کے بعد جو ایڈ آتے ہیں، ایک آپ امیجنیشن میں لائیے کیسے بچے۔ اور چلیے اللہ نے اگر آپ کو تھوڑا تقویٰ دیا یا اللہ تعالیٰ آپ کو بچا رہا ہے، لیکن وہ بچے ہمارے جو ابھی قرآن کے نور سے دور ہیں، ان کو سمجھ آئے کہ یہ اب وہی مثال ہے نا، ایک بیج لیں، ایک بیج ہوتا ہے نا، آپ نے سیڈس ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ پلانٹنگ کرتے ہوں گے، کرتے ہیں، سیڈس لے کر آتے ہیں، کہاں ڈالتے ہیں؟ زمین میں۔ اچھا، زمین میں ڈال کے اگر آپ اس کو بھول جائیں تو وہ آپ کو جو آپ کا مطلوبہ درخت ہے یا پودا ہے وہ دے گا؟ کیا کرنا پڑتا ہے؟ پانی ڈالنا پڑتا ہے، کھاد ڈالنی پڑتی ہے زمین میں، مٹی کے اندر ڈگ تو نہیں کرتا، اس کے اندر جو محنت کرنی پڑتی ہے، کیوں؟ الحمدللہ، تاکہ جو مطلوبہ چیز ہے، جو مطلوبہ پلانٹنگ ہے، وہ آپ کو مل جائے۔ سیم اسی طرح آپ دیکھیں کہ یعنی اس کو پانی ملا، اس کو مطلوبہ جو بھی اس کی کھاد تھی، جو بھی چیزیں تھی اس کو ملی، تو وہ نکل کر جو مطلوبہ آپ نے لگایا تھا آپ کو ملا۔ سیم اسی طرح ہمارے بچے جو ہے وہ مسلمان گھر میں تو پیدا ہو گئے، سیڈ تو ہے ان کے اندر توحید کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ساری روحوں کو پیدا کر دیا تھا تو کیا کہا تھا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب روحوں نے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے بھی لوگ آئیں گے سب نے کہا تھا بھلا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اب کوئی کسی نصرانی کے گھر میں پیدا ہو گیا، وہ کرسچن بن گیا، کوئی یہود کے گھر میں پیدا ہو گیا، یہودی بن گیا، ہاں کوئی مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، مسلمان بن گیا، لیکن گروتھ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے سیڈ کو ڈالا ہوا نا، اس کو جب تک آپ اس کی کیئر نہیں کریں گے، اس کی مطلوبہ چیزیں نہیں دیں گے، وہ آپ کو رزلٹ نہیں دے گا۔ تو جب ہمارے بچوں کے اندر قرآن کا پانی نہیں جائے گا، یہ سیڈ جو ہے وہ نور ہے، یہ جو پانی، یہ جو قرآن کی وحی ہے، یہ نور ہے، بس یہ ایک کہنے کو مسلمان ہے لیکن ان کے اندر کوئی گروتھ نظر نہیں آ رہی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کو قرآن کا نور نہیں ملا۔ تو پھر یہ کیسے بچیں گے چیزوں سے؟ یہ جو ان کی آنکھیں، یہ ان کی جو جس سے اللہ کی باتیں دیکھنی تھی لیکن وہ تو نہیں دیکھ پا رہے، وہ تو سوشل میڈیا پہ جو اتنا، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، 2 منٹ میں ہر بندہ بیٹھا ہوا ہے ٹک ٹاک پہ، ہر بندہ انسٹاگرام، اور کیا ہے، فیملیز ہیں، اور گھنٹوں کہاں جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، پہ کہتے ہیں کہ گھر کے کام بھی رہ گئے، ہاں سارے کام رہ گئے۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے ان بچوں کے اندر جب قرآن کا نور نہیں گیا، اندر سیڈ تو ہے ایمان کا اتنا سا، ایک جتنا سا چھوٹا سا ٹائنی بلب جل رہا ہے، لیکن اس کو جیسے بڑھانے کے لیے نور کو، وہ کہاں سے جائے گا؟ جیسے آپ بیج کو پانی نہ دیں۔ تو وہی بات ہے کہ میں اور آپ جتنا زیادہ اپنی کانوں کی، اپنی آنکھوں کی اور اپنی جسے کہا جائے زبان کی حفاظت کریں گے، اور زبان سے کیا کیا کرتے ہیں؟ غیبت کرتے ہیں، زبان سے کیا بولتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، زبان سے اور کیا کہتے ہیں؟ کسی کے بارے میں برائی کرتے ہیں، کسی سے لڑتے ہیں۔ اور اب تو لگتا ہے ہر گھر میں بچے لڑ ہی ہوتے ہیں صبح، مجھے لگتا ہے بہت زیادہ بچوں میں لڑائی شروع ہو گئی، ذرا سا کسی نے کچھ کہا، ادھر سے آگے سے انہوں نے جواب دیا، ادھر سے وہ۔ میں یہی سوچ رہی ہوں، ایک خاتون یہی کہہ رہی تھی، فاطمہ گھروں میں سکون اڑ گیا، آپس کے رشتے ہسبینڈ وائف کے درمیان، ایگزیکٹلی ایک ٹیمپرامنٹ نہیں رہا، لوز ایک سیکنڈ میں نہیں۔ اور مسئلہ یہ کہ ہر کوئی ہر بات کو نہ کسی کی اصلاح کے لیے بھی بات کی جائے نا، ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھے ہیں جو میری بات سن رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو سمجھانا ہم سب کے لیے، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اگینسٹ ہر ایک کو لگتا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ مطلب ہر ایک کو لگتا ہے کہ نا جیسے ایک پازیٹیوٹی نہیں آ رہی ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے، حالانکہ دیکھیں کتنی اہم بات ہے،
آج ہمارے بچوں کو یہ خزانہ پتہ چل جائے، لیکن اگر مائیں یہ خزانہ دیتی تو شاید ان کو وہ کیئر نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر ہم نہیں اس طرح کر سکتے ہیں تو کم سے کم ان کو ایسے قرآن کا نور دے کہ وہ ان چیزوں سے، جسے کہا جائے باز رہے، ورنہ تو بیڈ ورڈز، گالی دینا عام ہو گیا، اور اس کو وہ غلط سمجھتے بھی نہیں، دیٹس دا نارم، دیٹس دا نارمل. تو اس سے بچنا ہے. اسلام ایگزیکٹلی. تو اب میرے ہسبینڈ جیسے اب یہاں کے بورن نا، تو کل کسی سے بات ہونے لگی، تو اچھا یہاں کے بچوں کا یہ کہ اسٹریٹ فارورڈ بہت ہے نا. تو کل کہیں جانے کا اتفاق ہوا تو انہوں نے کوئی بات کہی، تو اچھا انہوں نے کہا میرے پاس تو میں کوئی سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، میرے ہسبینڈ کہنے کہ نہیں آپ تو ٹک ٹاک اس والے گروپ میں پوسٹ کی تھی. ہاں وہ تو ٹک ٹاک ہے، تو کیا مطلب ہسبینڈ کہنے کہ تم لوگ پاکستانی اور انڈین کا مسئلہ ہے یہی ہے کہ بات کو کلیئر نہیں کرتے ہو تھوڑا سا ویسے. اور یہاں کے بچے نا ایک دم جو اس کا مطلب نہیں استعمال کرتا تو اس کا مطلب نہیں ہے. اب ٹک ٹاک بھی تو سوشل میڈیا کے اندر ہی آتا ہے نا. تو کہتے ہیں کہ ہاں وہ تو میں بس وہ ڈال دیا تھا میں نے ویڈیو، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. تو ایک بات کہنے کا مقصد ہے، میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ہم کتنی باتیں اپنی پتہ نہیں چلتا اس میں جھوٹ کا ایلیمنٹ کہیں کہیں شامل ہوتا ہے. ہاں ہم کتنا جھوٹ بول جاتے ہیں کہ نہیں ہم یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے. تو کہنے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے سے کوئی مطلب نہیں. پھر یہ کہ ایک اور کام جو میرے اور آپ نے کرنا ہے، حرام کام، حرام مال سے اجتناب کرنا ہے. آج کتنے لوگ ہیں کہ حرام کے ذریعے سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. یاد رکھیے حرام مال سے جو انسان کوئی بھی خرچ کرتا ہے، اس کا کھانا حرام ہوتا ہے، اس کا پینا حرام ہوتا ہے، اس کا اوڑھنا حرام ہوتا ہے، اور اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. امیجنیشن میں لائیں. میں آپ کے سامنے حدیث رکھوں گی. ایک شخص تھا دور دراز کا سفر کرتا ہوا، اس کے بال بھی بڑے گندے تھے، بہت غبار آلود اس کے بال تھے، اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا اے رب، جبکہ اس کا اللہ کے نبی کہتے ہیں جبکہ اس کا کھانا حرام ہوتا ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہوتا ہے، اور حرامی سے اس کی پرورش ہوئی ہوتی ہے، تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ تو میں اور آپ بازو کا دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. تو ون آف دا ریزن جہاں اللہ کی نافرمانی ہے، دوسرا حرام مال ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں اس کا ایلیمنٹ شامل ہے. تو آج تک کہ دیکھیے اگر آپ خود ارن کرتے ہیں، یا آپ کے بچے، آپ کے ہسبینڈ ارن کرتے ہیں، آپ کے باپ ارن کرتے ہیں، آپ کے بیٹے ارن کرتے ہیں، آپ کی بیٹیاں کماتی ہیں، دیکھیے ان کی سورس آف انکم کیا ہے. اللہ سے ایسی حرام مال سے دعا قبول نہیں کرتا. امام بخاری کے باپ اس بات کی گواہی ان کے بارے میں ہے کہ آج تک ان کی جو کمائی میں ایک ذرا بھی حرام کا شائبہ نہیں تھا. اسی لیے تو امام بخاری ایسے پایس انسان تھے، بارک اللہ کے چلے گئے. لیکن آپ دیکھیں قرآن میں مجید کے بعد سب سے زیادہ اوتھینٹک کتاب جو مانی جاتی ہے وہ قرآن کے بعد صحیح البخاری. ایسی تھوڑی درجے ملتے ہیں، ایسی اولادیں تھوڑی نیک بن جاتی ہیں. ایسے لوگوں نے مطلب ایک چیز کو جسے کہا جب وہ اپنی زندگی میں حرام کا ایک پہلی نہیں. کل ہی کسی کے جانے کا اتفاق ہوا، کہنے لگی کہ میرے باپ جو تھے نا وہ جیسے گورنمنٹ کی اونچی پوسٹ پہ تھے، تو ایک دفعہ کسی نے ان کو کچھ لا کے پورا کافی زیادہ سامان دیا. انہوں نے کہا کہ ذرا جو لے کر آیا اس کا اسسٹنٹ تھا، کہتے ہیں کہ یہ بھی لے جاؤ، اور تم دونوں کی پتہ نہیں کیا پنجابی میں کوئی لفظ کہتی پیٹی ہوتا ہے کیا، پیٹی میں کرواتا ہوں. جیسے کہ تم لوگوں کو تم لوگوں کو جسے کہا جائے کہ میں تم لوگ کی خیر لیتا ہوں، مراد ہے کہ ہاں رپورٹ کرتا ہوں. تو مجھے یہی لگا کہ دیکھیں کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو رشوت نہیں لیتے، کیونکہ جب آپ بڑی پوسٹ پر ہوتے ہیں نا تو آپ کو اس طرح کی چیزیں دی جاتی ہیں نا. لیکن کچھ لوگ اللہ کی خاطر کرتے ہیں کہ مجھے اگر اللہ نے کسی پوسٹ پر بٹھایا تو یہ اللہ کی وجہ سے. لیکن آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں کہ رشوت کے ذریعے سے کیا کچھ کما لیتے ہیں. سائٹ پہ یہ بزنس ہوتا ہے باقاعدہ، اور کسی کی فائل کو آگے پیچھے کر کے پیسے لے لیتے ہیں، اور اس طرح سے اپنی آمدنی کے اندر جسے کہا جائے ایک طرح سے حرام کا لقمہ شامل کر لیتے ہیں. پھر یہ کہ آپ نے جو کام کرنا ہے، کتنے لوگ ہیں جو آپ سے ابھی ناراض ہیں؟ کس سے کون ناراض ہے؟ اس کا مطلب ہمارے سارے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب ماشاءاللہ سب الحمدللہ. تو پھر اگر سب ناراض نہیں ہیں تو پھر آپ اپنے رشتہ داروں میں کھٹکھٹائیے کون ناراض ہے. تو آپ نے روٹھوں کو منانا ہے.
چاہے آپ کے بچے روٹھے ہوئے ہیں، چاہے آپ کے میاں روٹھے ہوئے ہیں، چاہے آپ کی مائیں روٹھی ہوئی ہیں، چاہے آپ کے بھائی بہن روٹے ہیں، آپ کی دوستیں روٹھی ہوئی ہیں، ہاں آپ کے آپس کے آپ کی فیملی، قرآن کی فیملی ایک دوسرے سے روٹھی ہوئی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو منانا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منڈے اور تھرسڈے کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ امیجنیشن میں لائیے، اور اس دن اس شخص کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، سوائے ایکسپٹ اس شخص کے کہ اس کے اور اس کے مسلمان بھائی کے درمیان رنجش ہو، ناراضگی ہو، تو فیصلہ کیا جاتا ہے کہ دونوں کو مہلت دی جائے یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لیں۔ تو اعمال نہیں قبول ہوتے جب تک کہ آپس کی ناراضگی درست ہو جائے۔ تو آج جا کے دیکھ لیجیے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم دعا مانگنے قبول نہیں ہو رہی، وجہ یہ ہے کہ آپ کا بھائی آپ سے روٹھا ہوا ہے، اور آج کل تو کتنا عام ہو رہا ہے، آپس کے رشتے ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں کتنا۔ حالانکہ رشتے داروں کے بارے میں کتنا ہے، جو رشتوں کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا، جو ان کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ ان کو کاٹ دیں گے۔ لیکن آج بہت کم ہے جو اس خون کے رشتوں کو، اس صلہ رحمی کے رشتوں کو مینٹین کیے ہیں۔ تو اگر آپ کا اپنا پیارا کوئی ناراض ہے، اپنی دوست ناراض ہے، اپنا بھائی ناراض ہے، اس کو منا لیجیے کہ بس اللہ کے خاطر، تاکہ آپ ایک سکون کے ساتھ روزہ رکھیں انشاءاللہ کہ بس اب میں اللہ کے حضور بیٹھی ہوں۔ پھر یہ کہ آپ نے ایک اور کام کرنا ہے، نماز کے لیے گھر سے باوضو ہو کر نکلنا۔ کتنے لوگ ہیں انشاءاللہ آپ میں سے، یا اللہ مجھے بھی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مسجد میں تراویح پڑھیں، ہاں فرض نماز کے لیے تو عورت کے لیے پسندیدہ نماز گھر پر ہے، یہ بات یاد رکھیں، اس کی افضل نماز گھر پر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایمان کو تھوڑا سا آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے، بعض اوقات آپ بہت سے لوگ ہیں وہاں جا کے ایک سوشلائزنگ کرنے لگتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اسپریچولی اپنے لیے نماز میں ان آیات کو کسی کی آواز میں سنتے ہیں تو اس سے ان کا ایمان بوسٹ اپ ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو خود چیک کر سکتے ہیں کہ میں مسجد میں جائیں گے تو پھر اس کا ریوارڈ سن لیجیے کہ نماز کے لیے گھر سے باوضو ہو کر جب آپ نکلیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص باجماعت، امیجنیشن میں لائیے، باجماعت فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے، کچھ نہیں تو اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے جسے کہا جائے شوہروں کو، جو بھی، تو آپ کیا بتائیں گے؟ جو شخص باجماعت فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو اس کا ثواب حج کی طرح ہے۔ اللہ اکبر! آپ کے بچے جاتے ہیں، بس ہاتھ سے کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے آپ کو، ہاں۔ اور جو نفل نماز کے لیے نکلتا ہے اسے مکمل عمرے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ رحمت و برکت کے دروازے کھولے۔ ہمارے بچے، ابھی ہماری اتنی حیثیت ہے کہ ہم اتنی مشکل سے خود ہی حج کر لیں تو بہت بڑی بات ہے، کہاں یہ کہ ہم بچوں کے ٹولے کو ساتھ لے کے جائیں کہ چلیے آپ بھی ساتھ حج کریں۔ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، حج نہیں ہے تو اللہ کی رحمت و خزانے تو کھلے ہوئے، آئیے بیٹا فرض نماز کے لیے آپ کو حج کے برابر ثواب مل رہا ہے، حج کی طرح ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ نے نفل نماز، آپ نے تراویح بھی پڑھ لی تو آپ کو مکمل عمرے کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو کچھ نہیں، اگر میں اور آپ ٹھیک ہے نہیں جا رہے، لیکن میرے اور آپ کے بچوں کے لیے تو کہہ سکتے ہیں نا، جتنا ہو سکے میکسیمم آپ اس کے لیے لیجیے، ٹھیک ہے۔ اپنے ہسبینڈ کو بولیں کہ آپ نے بولنا ہے، بس انشاءاللہ بتانا ہے تاکہ آپ کا اجر اس میں شامل ہو جائے، اگر آپ کے کہنے سے وہ انشاءاللہ اس ریوارڈ کو پا لیں۔ پھر یہ کہ باجماعت جب انشاءاللہ ہمارے جو بھی مرد حضرات پڑھیں گے یا کوئی بھی عورتیں پڑھتی ہیں تو وہ نفاق اور جہنم سے چھٹکارے کا باعث بنے گا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 40 دن تک اللہ کی رضا کے لیے تکبیر اولا، جو پہلی تکبیر ہوتی ہے جس کو تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں، اللہ اکبر، تو تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتا ہے، اس کے لیے 2 براتیں، 2 گیٹ ریڈ آف لکھ دیا جاتا ہے، 2 چیزوں سے نجات لکھ دی جاتی ہے، ایک جہنم سے اور دوسری نفاق سے۔ اللہ اکبر! بس اللہ کرے ہمارے بچے 40 کہا جا رہا ہے 40 دن تک اللہ کی رضا کے لیے تکبیر اولا میں شامل ہو جائیں تو کیا ریوارڈ ہے، ایک جہنم سے برات، دوسری نفاق سے۔ نفاق ہم میں سے کس کے دل میں نہیں ہے؟ اور اس سے اتنا پریشان ہے کہ ہم ہیں کچھ اور ہمارا باہر مطلب ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے۔
اور اتنا کھول کھول کے سورۃ البقرہ کے اندر نفاق کو منشن کیا گیا ہے۔ ہم دعا بھی مانگتے اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانۃ فإنک تعلم خائنۃ اعین وما تخفی الصدور۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیں نفاق کہیں نہ کہیں ہے۔ تو اگر ہماری مرد یا ہماری عورتیں جو بھی مسجد میں جا کے، یعنی عورتیں بھی جا سکتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، فرمایا کہ جو عورتیں جانا چاہیں تو ان کو روکو نہیں، لیکن افضل گھر میں۔ لیکن اگر سپوز کیجئے آپ کی یہ حرص ہے تو کیا آپ کی صرف خواہش سے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر نہیں دیں گے؟ انما الاعمال بالنیات، آپ کے اندر کی جو نیت چھپی ہوئی ہے، ظاہر نہیں نظر آ رہی ہے، آپ کی نیت ہے، لیکن آپ یہ سوچ کے رہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے افضل بھی چاہیے اور وہ مجھے اس کا بھی ثواب دے دے۔ بس میں گھر میں تو پڑھ رہی ہوں لیکن مجھے وہ بھی ثواب چاہیے، میں سب کو بتا رہی ہوں لیکن میں، آپ دیکھیں آپ نے مجھے یہ بتایا کہ آپ افضل کا یہ ہے کہ عورت کی جتنی گھر کے اندر نماز ہے، تو اللہ تعالیٰ نہیں اجر دے سکتے؟ دے سکتے ہیں نا، بالکل۔ تو لیکن اپنے، ہمارے بچوں کو، ہمارے بھائیوں کو، سب کو یہ بتائیں۔ پھر یہ کہ اب میں آپ کو ایسا عمل بتانے والی ہوں جو آپ نے اور آپ کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کہ مجھ سے بھی کبھی بھول جاتا ہے، کل ہی بلکہ میں بہت جلدی میں تھی تو مجھ سے یہ عمل بھولا مجھے، تو میں اللہ سے یہی سوچ رہی تھی کہ دیکھو بس اوقات انسان واقعی اتنا ہیسٹی ہوتا ہے، جلدی میں ہوتا ہے نا کہ اس کو کرنا ہے، لیکن ہم سب بھول جاتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے، اب آپ اس کو غور سے سنیے گا اور مجھے یقین ہے آپ سب کرتے ہوں گے، لیکن اب آپ نے اس نیت سے کرنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں آپ کو حدیث سکتی ہوں، کچھ فقیر تھے، ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، مال والے تو بلند مقام پر پہنچ گئے، ہمیشہ کی دائمی جنت یعنی دائمی عیش کے لیے گئے، کیونکہ وہ ظاہر بات ہے کیونکہ وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، اور ان کے لیے مال کی وجہ سے فضیلت ہے۔ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال، یعنی نماز تو ہم فقیر لوگ ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی، اور وہ بھی جسے کہا جائے، ہم جسے کہا جائے روزہ رکھتے ہیں ہم بھی، لیکن وہ مال کی وجہ سے فضیلت پا گئے۔ مال سے وہ اپنے حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور خوب خوب صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ کون کون سے 4 کام؟ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ یہ 4 کام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تم پہلے والوں کے درجوں کو پا سکو گے؟ ہمارا بھی دل چاہ رہا ہے نا، کیونکہ ہمارا دل چاہ رہا ہے رمضان میں عمرہ کرنے کا، ہمارا نہیں دل چاہ رہا ہے، چاہ رہا ہے نا، ہم سب کا دل چاہ رہا ہے، تو بس ہم بھی تو بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کو بات کو سننے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تم پہلے والوں کے درجوں کو پا سکو گے اور کوئی تمہیں تمہارے بات نہ پا سکے گا، اور تم اپنے درمیان سب سے اچھے بن جاؤ گے سوائے اس شخص کے جو ایسا عمل کر لے۔ یعنی اگر جو نماز روزہ کرنے والے جن کو پیسہ ملا وہ بھی اگر یہ عمل کر لیں تو پھر تو وہ آگے تم سے چلے جائیں گے، لیکن یہ کہ تم سب سے اچھے بن جاؤ گے سوائے اس شخص کے جو ایسا عمل کرے، وہ تمہارے جو ایسا عمل کرے گا پھر وہ تمہارے برابر ہو سکے گا، اور وہ یہ ہے کہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ کہتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ۔ کہاں ہے ہمارا حال واقعی ایسے ہی ہے، کیونکہ وہ بھاگنا ہے، ابھی اس کو لینا ہے، ابھی اس کو لینا ہے، اچھا اچھا، اور بعضوں کو تو یاد بھی نہیں رہتا آنیسٹلی کہ 33 ٹائم ہوا تھا، اچھا 1 دفعہ ہوا تھا، 2 دفعہ ہوا تھا، اس لیے میں نے سب کو بتایا کہ آپ ایسے پڑھا کریں کہ آپ کو یاد رہے گا، سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر سبحان اللہ، یہ آپ 2 دفعہ کریں گے آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا 33 33 33، کیونکہ یہ 15 ہے نا، آپ اس کو کریں گے پھر 1 دفعہ یہ 3، تو الحمد للہ سے بہت اچھی لوگوں کی پریکٹس ہوگی، کیونکہ ہم اکثر ہوتے ہیں نا ہمیں یاد نہیں پڑتا، اچھا سبحان اللہ پہلے پڑھا تھا، اچھا کتنا تھا، یہ دوسرا راؤنڈ تھا، اچھا اب الحمدللہ پھر دوسرا راؤنڈ، تو یہ بہت اچھا ہے کہ صرف 2 دفعہ آپ اس پہ 30 اس پہ کریں گے، اور 1 دفعہ یہ 3 پورے جو کالی چھوٹی والی انگلی کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا۔ تو یہ آپ کو عمل کس چیز کے برابر ہے؟ امیجنیشن میں لائیے، کرتے تو میں اور آپ ہیں، بھولتے بھی ہیں، لیکن اس کا اجر کتنا ہے؟ حج و عمرہ، صدقہ اور جہاد کے برابر۔ آج آپ تو نہیں جا رہے عمرے پہ، تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو عمرے کا ثواب مل جائے، ہاں، تو ہم مسجد بھی نہیں جا پا رہے کسی وجہ سے، تو سبحان اللہ، کوئی موقع چھوڑا اس دین نے آپ کو نیکی کمانے کا؟ سچ بتائیے،
بولی نا، نہیں چھوڑا ہے، کوئی موقع نہیں چھوڑا الحمدللہ۔ پھر میں اور آپ اس دین سے کیوں نہیں محبت کریں، کیوں نہیں لو کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو خیر و برکت کے خزانے کھولے میں۔ پھر یہ کہ ایک اور جسے کہا جائے عمل جو میں اور آپ انشاءاللہ اسپرچولی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ الحمدللہ نماز فجر کے بعد اگر میں اور آپ انشاءاللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز فجر باجماعت پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، تو اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کا برابر سب، عمرے کے برابر ثواب ہے، مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب ہے، مکمل حج اور عمرے کے برابر عمرے کا ثواب ہے۔ یہ الفاظ آپ نے 3 دفعہ کہے، کیا؟ تامہ تامہ تامہ، یعنی مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ فجر کے بعد یعنی باجماعت نماز پڑھی، اس کے بعد آپ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، 2 رکعت نماز یعنی سورج طلوع ہو گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ وہاں سے اٹھے، تو آپ کے لیے مکمل حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ اب آپ کہیں گی میں تو مسجد میں نہیں پڑھ سکتی، کوئی بات نہیں، آپ گھر میں نیت کر لیں، اللہ قادر ہے اجر دینے پہ، اللہ ماشاء اللہ کوئی نہیں کر سکا تو جی جی بالکل الحمدللہ۔ تو آپ دیکھیں مکمل حج اور عمرے کا، کتنے لوگ ہیں حج کے لیے تڑپتے ہیں، اللہ مجھے حج نصیب کر دے، لیکن بعض اوقات مالی حیثیت نہیں ہے، بعض اوقات جسمانی حیثیت نہیں، جسم اس قابل نہیں ہے آپ کا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑی محروم کر رہے ہیں۔ بس آپ نے فجر کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنا، آپ اس وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اسٹریچ کر لیں، زیادہ ٹانگیں موڑ رہی ہیں تھوڑا سا کھڑے ہو جائیں، بس جگہ نہ چھوڑیں، ذکر کرتے رہیں، آگے پیچھے ہل لیں، اپنی جگہ پہ جائیں، نماز پہ جہاں بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد کی طرف خیر یعنی نیکی کی بات سیکھنے اور سکھانے کے لیے نکلتا ہے، آپ ٹھیک ہے یہ مسجد تو نہیں ہے لیکن آپ خیر کی بات سیکھنے سکھانے کے لیے آئیں، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ تو اسے بھی مکمل حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب دیکھیے مسجد میں یہ پوسٹ کرتی ہیں آپ لوگ، پوسٹ کرتے ہیں کتنی دین کی باتیں سکھائی جا رہی ہیں، اور اگر کوئی اس دین کی بات کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اس کو بھی مکمل حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کبھی یہ ذہن میں آیا؟ ہم تو بس اندھے گونگے بہروں کی طرح کرتے جا رہے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا، کل کی بات نہیں یاد رہتی تو کہاں اتنے ریوارڈ یاد رہیں گے۔ میں نے آپ کو کیا کہا؟ ایمان اور احتساب ضروری ہے، ثواب کی نیت ضروری ہے۔ ثواب کب یاد رہے گا؟ جب آپ کو پتا ہو، جب آپ سنیں گے، جب آپ کو پتا تھا ریمائنڈر لیکن بھول گئے تھے نا۔ اگر ہمیں اور آپ ابھی اپنے آپ کو ریفریش نہیں کریں گے تو پھر تو بھول جائیں گے۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے ابھی آپ لوگ یہاں پر ہیں تو اللہ سے امید نہیں ہے آپ کو انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا کیا چیزیں دعائیں کر رہے ہیں، اور وہ قدم جو اللہ کے راستے میں نکل کر دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ ان قدموں کو جہنم کی آگ سے نہیں جسے قاعدہ چھونے دے گا۔ تو امیجنیشن میں لائے۔ پھر یہ کہ سحری کے حوالے سے کیا ہوتا ہے، یہ بھی اکثر ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ سحری نہیں کرتے، اور ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ برکت کا میننگ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ آج ہمارے گھروں سے برکت اٹھ گئی ہے، آج ہماری زندگیوں سے برکت اٹھ گئی ہے، تبھی تو اتنی ینگس موت ہو رہی ہے، کیونکہ سحری کھانا بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو کچھ بھی کھائیں، ٹھیک ہے، ایک آپ نے کھجور کھا لیا، تھوڑا سا کچھ بھی، لیکن سحری کھائیں۔ بچے اکثر کیا ہوتا ہے رات میں ہی کہتے ہیں نہیں اب صبح نہ اٹھائیں، نہیں نہیں، ایک گلاس پانی لے لو، ایک گلاس تھوڑا سا کپ کا دودھ لے لو، کھجور لے لو، تھوڑا سا پراٹھے، جو بھی جس کی جو بھی، ہر ایک کی نیڈ الگ ہے۔ میں اب اس پہ تو بات نہیں کری، لیکن اصل بات جس پہ بات کری وہ برکت ہے۔ برکت کا میننگ مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا جب تک میں اور آپ سحری نہ کریں، جب تک میں اور آپ اس سنت پہ عمل نہ کریں، کیونکہ ہم نے سنت پہ عمل چھوڑ دیا نا۔ ہم نے رمضان کو بھی ہم نے اپنی ویٹ کم کرنے کا ذریعہ بنا لیا کہ بس ویٹ ہی کم کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا بھی کر رہے ہوتے ہیں ذہنوں میں، یقین کیجیے بہت ٹھیک ہے، اگر آپ کی ایک الگ سے وہ چیز ہے، لیکن اصل تو اللہ سے نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہاں، پھر یہ کہ جب آپ ایک اور کام جو اس مہینے کی اسپیشل، وہ کیا ہے؟ روزے کا، اور اس کے بارے میں آپ نے شروع میں آیت سنی تھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے، کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تو یاد رکھیے میں نے اور آپ نے الحمدللہ روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ جو روزے ہیں
روزے کے اندر جو آپ کے منہ سے اسمیل آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جو اس کی مشک کی جو خوشبو ہوتی ہے، کیونکہ مومن کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشیاں کب ہے؟ جب وہ روزہ کھولتا ہے، اس کو جو خوشی، مسرت، راحت ملتی ہے، اور ایک جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا اس وقت جو اس کو خوشی ہوگی۔ تو آج جتنا اسٹرگل، جتنی کوشش کریں گے روزے کو اچھے سے اچھا بنانے کے لیے، انشاءاللہ کل اتنی ہی لذت آپ کو اپنے رب سے ملاقات پر آئے گی۔ اسی طرح پھر یہ کہ تراویح کا اہتمام کیجیے گا، کیونکہ آپ کی بتائیے تراویح یہ قیام اللیل کرنا کس کی صفات ہے؟ آپ نے عباد الرحمن پڑھا تھا، یاد آ رہا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیام، یاد آ رہا ہے کیسے وہ اپنے رب کے حضور، ہاں، ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے سجدے میں، قیام میں، سجود میں رہتی ہیں۔ میں اور آپ عباد الرحمن بننا چاہتے ہیں، رحمان کے بندے؟ تو پھر کیا، کتنا ڈیٹیل میں وہ کیا تھا، کتنا کچھ آیات کی تھی، لیکن بہت زیادہ آئی اوپننگ تھی۔ ہاں، تو کوشش کرنا ہے کہ انشاءاللہ تراویح، اب یہ الگ بات ہے قیام اللیل کیا ہے، تراویح، تہجد سب ایک ہے، سب ایک ہیں، بس آپ نے انشاءاللہ اگر آپ بس یہ کہ اب اگر آپ پہلے پڑھ لیں گے تو یہ آپ کی تراویح ہو جائے گی، تھوڑا لیٹ نائٹ پڑھیں گے تو تہجد، مطلب قیام اللیل ہو جائے گا، سو کے اٹھ کے پڑھیں گے تو تہجد ہو جائے گا، جو بھی اس طرح سے آپ اس کو دیکھ لیجیے۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے کہ کسی بھی وجہ سے آپ تراویح نہیں پڑھ رہے تو گھر میں اس چیز کو مینٹین کر لیجیے، جتنی 11 رکعت 13 رکعت یہ نوافل ہیں، اس میں کوئی ریجیڈیٹی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ 20 پڑھنا 20 پڑھ لیجیے، 25 پڑھنا پڑھ لیجیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ نے 11 13 رکعت پڑھی، لیکن کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے، کوئی وہ نہیں ہے، یہ نوافل ہیں جو بس خوشی سے، خوشی کے ساتھ جو بھی جس طرح کر سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہجد کا انداز تھا، صرف میں آپ کے سامنے وہ حدیث کا ترجمہ رکھ دیتی ہوں تاکہ آپ اور میں اپنی تہجد کو، اپنی نمازوں کو چیک کر لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ کتنے خوش نصیب ہیں، جنت میں انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ آپ نے سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کی تو میں نے کہا کہ آپ 100 آیات پر رکوع فرمائیں گے۔ ہاں، ہوتا ہے نا، بس اب 100 آیات ہو گئی ہیں تو، کیونکہ 142 پہ جسے کہا جائے پہلا پارا ختم ہو رہا ہے، تو اب 100 بھی اچھی خاصی آیات ہیں، امیجنیشن میں لائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے تو میں نے اپنے دل میں کہا، ہم بھی دل میں جب مولانا صاحب تراویح کرتے ہیں نا، اللہ رکوع کب آئے گا، پاؤں سنورے ہیں، برابر والا اگر تھوڑا سا ہیوی زیادہ ہے تو اور بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ یا اللہ، کچھ ہوتا ہے نا، کبھی کبھی آپ بہت کنجسٹڈ ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بس مجھے اب رکوع کرنا ہے۔ اب کیا ہوا کہ جو حذیفہ رضی اللہ عنہ تھے، پھر آپ مطلب کہتے ہیں کہ اب میرے دل میں خیال آیا کہ شاید آپ اس صورت کو 2 رکعتوں میں پورا کریں گے۔ مراد ہے کہ سورہ جو بقرہ ہے وہ آپ کا آلموسٹ 2.5 پارہ ہے، تو اس کو 2 رکعت کے اندر کمپلیٹ کر دیں گے۔ اپنے دل میں ہی بس پلاننگ چل رہی ہے، جیسے بچوں کی ہم سب کی پلاننگ چل رہی، تو ان کی بھی دل میں پلاننگ چل رہی ہے۔ پھر کیا ہوا، اللہ کی نبی آگے چلے، میں نے دل میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کہ اس پوری سورت کو 1 رکوع میں پورا کریں گے، یعنی اب تو مجھے کنفرم ہے کہ اب 2 رکوع کے اندر تو یہ ہونا ہی نہیں، یعنی اب آپ 1 رکعت کے اندر اس سورت کو پورا کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ اب امیجنیشن میں لائیے کیا ان کو فیل ہو رہا ہوگا۔ پھر آپ نے سورہ نساء پوری سورت پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع کر دی، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیل اور خوبصورتی کے ساتھ پڑھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت سے گزرتے جس میں تسبیح ہوتی تو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سوال والی آیت سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سوال کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذ والی آیت سے گزرتے تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا، کتنی سورتیں پڑھی، بقرہ، النساء اور آل عمران۔ پھر آپ نے ابھی امیجنیشن میں لائیے، رکوع کیا اور سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے۔ کتنا پڑھتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع بھی قیام کے برابر ہو گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، اور اس کے بعد رکوع کے برابر دیر تک لمبا قیام، یعنی قیام جتنا اتنا ہی رکوع اتنا ہی سجدہ۔
اتنا دیر تک آپ نے لمبا، جیسے کہا جائے رکوع کے برابر دیر تک لمبا قیام فرمایا، پھر آپ نے سجدہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ بھی اپنی طوالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے برابر تھا۔ یہ ہے حدیث ہماری۔ سچ بتائیے، لڑائی ہو جاتی ہے مسجد میں تو ہنگامہ ہو جاتا ہے بعض اوقات، کتنی دفعہ ہوا ہے، فجر کی نماز میں ہوا ہے کہ ذرا سا انہوں نے سنت کے مطابق سورہ سجدہ شروع کر دی تو لوگ اپنی بیماری کا رونا رونا شروع ہو گئے، اور ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ امیجنیشن میں لائے، آج ہمیں برداشت ہی نہیں ہے کہ جلدی ہو جائے، ہم تو 10 دن کی فاسٹ تراویح میں جاتے ہیں، یہ تو رمضان کا مقصد ہی نہیں ہے۔ اب ایک سے پارہ پڑھ لیں، یہ جو ہے نا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی بات آئی، سبحان ربی، سبحان رب، سبحان رب، سبحان ربی الاعلیٰ، جہاں آپ کی جیسے کہا جائے اللہ تعالیٰ سے سوال کی بات ہے، اللہم انا نسألک الفردوس الاعلیٰ، جہاں عذاب کی بات آئی، اللہم انا نعوذ بک من النار، ہم کب کرتے ہیں؟ ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے پارا ختم کرنا ہے، پارا ختم ہونا چاہیے، چاہے جیسے بھی ہو، ایک لفظ سمجھ نہیں آئے تو یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے۔ ہم کتنا دور ہیں سنتوں سے۔ میں سوچ رہی تھی یا اللہ، وہ وقت کیسا ہوگا، مطلب ہم میں سے کون ہے جو یہ اتنا سارا پڑھ سکتا ہے؟ بتائیے، ابھی جس ٹائم، اتنے کم وقت میں ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس ٹائم کتنا شرنک ہو گیا ہے، تو یہ قیامت کی نشانی ہے نا کہ وقت میں برکت اٹھ جائے گی۔ تو اب آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں؟ ہم تو وہ وقت کا ہمارے پاس اتنی مشکل سے ہوتا ہے، پھر ہم صبح اٹھیں گے، آپ دیکھیں اتنا ہی لمبا رکو، اتنا ہی لمبا سجدہ۔ اللہ کرے ہمیں اتنا نہیں تو کچھ تو توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا کہ اللہ ہمیں توفیق عطا کر دے، امیجنیشن میں لائیے خالی۔ پھر آپ دیکھیے اللہ رات کا، خاص کر آپ نے رات کے آخری پہر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور یہ جتنے بھی جن کے اندر تقویٰ ہے وہ یہ کام کرتے ہیں، جب یہ رات کا آخری پہر آتا ہے نا تو اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہر روز آسمانی دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، من یسألنی فاعطیہ، من یستغفرنی من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔ امیجنیشن میں لائیے، تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے خوب خوب استغفار بھی کرنا ہے۔ کس وقت؟ خاص کر جب رات کا آخری پہ، جس وقت آپ سحری بناتے ہیں، اس وقت اسپیشل آپ نے استغفار کا اہتمام کرنا ہے۔ الحمدللہ، جہاں آپ الحمدللہ قیام کریں گے وہاں ساتھ ساتھ الحمدللہ کوشش کریں گے رات کی آخری پہر میں اللہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، حدیث ہے جسے کہا جائے کیسے اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول ہوتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں، ہمارے پاس کتنی اللہ سے سوال ہوتے ہیں کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے، تو یہ بیسٹ ٹائم ہے اللہ سے استغفار کا بھی۔ اور حدیث کا مفہوم آتا ہے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا جاتا ہے اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے، نجات ہے، تو اس کو لازم پکڑنا آپ نے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ وہ امام نماز سے پھر جائے، مراد ہے کہ اس کی نماز کمپلیٹ ہو جائے، تو یہ ساری رات کے قیام کے برابر ہے۔ یعنی اگر آپ رات میں امام کے ساتھ الحمدللہ پوری مطلب اینڈنگ کرتے ہیں، تو اگر آپ کسی وجہ سے قیام نہیں بھی کر پاتے تو آپ کو انشاءاللہ، کیونکہ آپ نے امام کے ساتھ سلام پھیرا، تو آپ کو بھی پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ پھر یہ کہ کثرت سے آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، کیوں؟ کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ روزہ 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 جو ہے قیامت، یعنی روزہ قیامت، روزہ قرآن بندے کی سفارش کریں گے، روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے سارا دن کھانے پینے اور شہوت سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا میں نے اسے رات بھر سونے سے روکے رکھا، بس تو اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ تو کیا ہے کہ خوب کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور آپ کو یاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر دورہ قرآن کا دور کیا کرتے، اسی سے دورہ قرآن نکلا۔ ماشاءاللہ مختلف پلیٹ فارم پہ دورہ قرآن ہو رہا ہے، ماشاءاللہ آپ کوئی بھی پلیٹ فارم جوائن کر سکتے ہیں، الہدا کا بھی ہے، نور القرآن کا بھی ہے، الرحمہ کا بھی ہے، اقنا والوں کا بھی، جہاں سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے آپ کر لیں انشاءاللہ۔ میں ارادہ کر رہی ہوں، مگر بس اللہ سے دعا مانگ رہی ہوں کہ میں صبح مارننگ میں 1 آور کا سیشن کروں گی، اور
بس اللہ وقت میں برکت دے دے انشاءاللہ. 7 days a week. ابھی انشاءاللہ پلاننگ میں ہے 26 سے انشاءاللہ آن بٹ فیبرری میں شروع ہوگا. 26 فیبرری سے 7 days a week، صرف 1 گھنٹہ، جسٹ 1 hour. کیونکہ مجھے لگتا ہے جو وقت میں برکت ہے نا وہ فجر کے وقت میں، اسی لیے اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں فجر کے وقت کی برکت لے لوں آن لائن انشاءاللہ. آن لائن کیونکہ ماشاء اللہ نیشٹین پہ بھی ہو رہا ہے، ادھر بھی آپ جا سکتے ہیں، لیکن وہ وقت میں نے اس لیے لیا کہ وہاں سے میرا ارادہ تھا کہ ہمارے ایسے پیارے جو بیک ٹو ہوم میں بیٹھے، تو وہ ٹائم ایسا کہ ان کے بعد 3 ساڑھے 3 بج رہے ہوں گے، ہاں، تو وہ الحمدللہ لے سکتے ہیں. ادھر سے ہماری وقت میں بھی کہ میری امت کی وقت فجر کے وقت میں برکت ہے. کیونکہ اکثر ہوتا ہے ہم سو جاتے ہیں یا کوئی بھی ہماری کوئی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں آرام کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ سے امید ہے. تو اگر آپ سب انشاءاللہ ارادہ پورا ہے باقی کروانی، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ توکل ہے، وہ کروا لے گا. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی اگر آپ 1 گھنٹہ صرف نہیں، اگر آپ کسی اور جگہ جو کہیں نہیں جا رہا، جو اساتذہ کا نہیں سن رہا، ان کا نہیں سن رہا، اس کو لگتا ہے کہ مجھے یہ ٹائم سوٹ کر رہا ہے تو وہ آ جائے. مگر میں ریکمینڈ کروں گی آپ جتنے بھی ہمارے استاد ہیں، ہمارے ٹیچرز ہیں، آپ ان کو سنیے، ان کو سنیے. لیکن آپ کو لگتا ہے میرے پاس اتنا وقت نہیں، میں جاب پہ جاتی، چلو میں 1 گھنٹے کا سن، پھر آپ میرا سن لیجیے انشاءاللہ. تو آپ کو پورے قرآن کا انشاءاللہ وہ چیزیں مل جائیں گی جو آپ کے لیے انشاءاللہ تراوی میں بھی آپ کو ریمائنڈر دیں گی، اور آپ کے لیے انشاءاللہ ایک عملی نکات کی صورت میں آپ کے لیے چیک لسٹ ہو جائے گی. تو انشاءاللہ ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے جو سلف تھے وہ رمضان کے مہینوں میں قرآن کا کتنا اہتمام کرتے تھے. امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو کہتے اب تو صرف تلاوت قرآن اور کھانا کھلانا ہوگا. یعنی وہ صرف ان 2 چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں. ایک کس پہ؟ قرآن پہ فوکس کرتے ہیں، اور دوسرا کس پہ فوکس کرتے ہیں؟ کھانا کھلانے والوں پر. ٹھیک ہے. اسی طرح حافظ ابن اساکر رحمہ اللہ نماز باجماعت اور تلاوت قرآن کے بہت پابند تھے. رمضان میں ہر روز قرآن مجید مکمل کرتے تھے. اب آپ پریشان ہوں گے سب کے چہرے، ہر روز ایک قرآن کمپلیٹ کرتے تھے. امیجنیشن میں لائے امام شافعی رحمہ اللہ، سنا ہے نا، رمضان المبارک میں نماز کے علاوہ، یا نماز میں تو قرآن پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ 60 مرتبہ قرآن مجید مکمل کرتے تھے. کیا سوری عافیہ کا چہرہ دیکھ کے ہم سب ہم سب پریشان ہیں. کیسے ان کے وقت میں برکت تھی، کیسے آپ دیکھیے نا، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رکعت میں تینوں صورتیں تقریباً ہمارے 6 پارے تو ہیں ہمارے، ایک رکعت میں پڑھ رہے ہیں. امیجنیشن ملائی اس وقت کی برکت. امام شافعی 60 ٹائم اس کے علاوہ، یعنی نمازوں کے علاوہ 60 مرتبہ قرآن مجید مکمل کرتے تھے. اور یہ نہیں کہ ہماری طرح الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو رہنمائے ہیں ہمارے، یہ تو علماء ہیں. امام ابو شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. بہت زیادہ اس میں نہیں ہے. ابھی آپ کو بتاتی ہوں. پھر جب اسی طرح سفیان ثوری کا جب آپ نے نام سنا ہوگا، یہ بھی ہمارے اسلاف میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو وہ تمام وظائف چھوڑ کر صرف قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کی کثرت سے تلاوت. اسی طرح سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ 8 دن میں پورا قرآن مجید کمپلیٹ کر لیا کرتے تھے. امام قتادہ رحمہ اللہ عموماً 7 دنوں میں قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے. اور جب ماہ رمضان آتا تو ہر تیسرے دن قرآن مجید مکمل کر لیتے تھے، اور آخری عشر میں ہر روز قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے. یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ان کا قرآن کے ساتھ تعلق تھا. آج ہماری نسلیں کہاں ہیں؟ آج ہماری پیٹوں سے ایسے بچے نہیں پیدا ہو رہے کیونکہ مائیں نہیں جڑی ہوئی ہیں، مائیں بزی ہیں، مائیں دنیا کی چیزوں میں لگی ہوئی ہیں. کیسے ہوگا نا. امام ازدی رحمہ اللہ رمضان المبارک کی ہر رات قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے. امام اسود رحمہ اللہ رمضان میں 2 راتوں، یعنی رمضان میں 2 راتوں، جبکہ باقی ایام میں بھی، جسے کہا جائے، کہتے ہیں کہ 6 راتوں میں، یعنی 2 راتوں، باقی جو ایام میں 6 راتوں میں، جسے کہا جائے، قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے. اب سوال یہ کہ ہم تو حدیث پڑھتے ہیں کہ حدیث میں 3 دن سے زیادہ 3 دن سے کم مدت میں قرآن مجید پڑھنے کی تو ممانعت ہے، منع کیا گیا. تو دیکھیے ہم اسکالرز کہتے ہیں، جو ہمارے اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ، جو کہ رمضان اسپیشل مہینہ ہے، رائٹ،
تو عام دنوں میں تو یہی ہے کہ آپ 3 دن سے، اسکالر کہتے ہیں کہ 3 دن سے کم میں قرآن مجید مکمل نہ کریں کیونکہ اس کا حق ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ یہ بات اللہ کے نبی کو کس نے بتائی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ٹائم کیسے کیسے کم ہوتا جائے گا، یہ دنیا کیسے کیسے ختم کی طرف جائے گی، نہ وقت میں برکت ہے، تو آف کورس پاسبل نہیں ہوگا کہ ہم ہر دن قرآن ختم کریں گے، اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ 3 دن سے کم میں قرآن نہیں۔ لیکن اسکالرس کہتے ہیں کہ ایکسیپشن ہو سکتا ہے، مے بی اللہ رمضان کی الگ ہو، یعنی رمضان جیسے کچھ چیزیں ایکسیپشن ہوتی ہے نا کہ آپ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ جائیے، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے، لیٹ نہیں تو اشارے سے، تو اسی طرح رمضان کے حوالے سے اسپیشل کوئی جسے کہا جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ہو کہ جسے کہا جائے کہ رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں جسے کہا جائے، جیسے پاکستان میں ہوتا ہے نا شبیرہ، جی 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 بالکل ایسا ہوتا ہے۔ تو رمضان میں وہ جو اس کی جو آپ خود دیکھیں گے، رمضان میں جو آپ کتنی عبادت کرتے ہیں، آپ تھکتے ہی نہیں ہیں۔ آپ ماشاء اللہ تراویح پڑھ کے بھی آئیں گے نا، وقت کی برکت ہوگی، ہر چیز میں آپ کو برکت نظر آئے گی۔ عام دنوں میں آپ کوشش، جان توڑ کوشش کر لیں، آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ بات ہے، تو عام دنوں میں تو نہیں پسندیدہ، سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن رمضان میں جو جتنا چاہے اللہ کے خزانوں میں سے لے لے، ہاں، لیکن 3 دن تک کا آتا ہے۔ پھر یہ کہ آپ نے دل کھول کر صدقہ و خیرات کرنا ہے، لکھ لیجیے اس کو بھی کہ آپ نے اس مہینے میں خوب خوب جسے کہا جائے اللہ کی رضا کے لیے فقراء کو، مساکین کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، معاشرے کے معذور جسے کہا جائے بے سہارا افراد کی، ان کی قبر گیری کرنی ہے، ان کی ضروریات زندگی کا خیال کرنا ہے، جو قرض میں ہیں ان کا قرض ادا کرنا ہے، جو بیمار ہیں ان کے علاج معالجے کی کوشش کرنی ہے، جو بیوائیں ہیں ان کے لیے خدمت خلق کرنا ہے، جو بھوکے ہیں ان کو جیسے کہا جائے راشن فراہم کرنا ہے۔ الحمدللہ ہمیشہ کی طرح ریلیف ہیومینٹی بھی دفعہ الحمدللہ راشن کا اہتمام کر لا، آپ سب دیتے ہیں، لیکن اس وقت اتنی شدید ضرورت ہے سسٹر میں کہ میں آپ کو میں بتا نہیں سکتی۔ اب میں کل ہی اللہ سے دعا مانگ رہی تھی، اللہ تو ہی کرنے والا ہے، یعنی اگر آپ پوری فیملی کو راشن کرنا چاہتے ہیں، یعنی بڑی فیملی تو $75 پر منتھ ہے، لیکن اگر آپ الحمدللہ 60 جسے کہا جائے جو چھوٹی فیملی ہے پورے منتھ کا امیجنیشن میں لائیے، اور اگر آپ الحمدللہ کسی کا روزہ کھلواتے ہیں تو اس کا کتنا اجر ہے، آپ کو پتہ ہے نا، ایسے جیسے آپ نے وہ روزہ رکھا ہے۔ آپ کسی، اب آپ سوچئے گھر میں 8 لوگ ہیں، 8 لوگ روزہ کھولے ہیں، سب کے روزے کا اجر آپ کو مل رہا ہے اور جو بندہ رکھ رہا ہے اس کو بھی مل رہا ہے، یہ ہے اللہ کا۔ آپ کسی کی خیر خواہ کر کے دیکھیں، بے سہاروں کو سہارا دے کے دیکھیں، معذوروں کو سہارا دے کے دیکھیں، جن کے گھر میں راشن نہیں ان کے گھر میں راشن پہنچا کے دیکھیں، آپ کے گھر میں کتنی خیر و برکت کے دروازے اللہ کھولے گا سبحانہ و تعالیٰ، آپ امیجنیشن میں لا نہیں سکتے۔ آپ اس کو نہیں دے رہے لیف ہیومینٹی کو، آپ اپنے پیاروں کو دیکھیے، جن کو دینا ہے دیجیے، پلیٹ فارم پہ بہت سارے پلیٹ فارم یہ کام کر رہے ہیں، آپ جس کو دینا ہے دیجیے، لیکن بس میں کہنے کا مقصد ہے میں اور آپ کسی نہ کسی کو سپورٹ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ پروجیکٹ ہیں جو کہ ابھی بہت مشکلات میں ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس سولر پینل کا جو ہاسپٹل میں انتظام کیا جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بڑی مشکلاتوں کے بل پے کرتے کرتے لاکھوں میں بل آ رہا ہے، لاکھوں میں بل آ رہا ہے، ہاسپٹل کا نہیں برداشت ہو رہا کیونکہ ہم ڈیپتھ میں جا رہے ہیں، ہمارا جیسے کہا جائے قرض میں جا رہے ہیں، تو ہم نے سولر پینل کا انتظام کرنا ہے پورے ہاسپٹل میں، اس کے لیے 50,000 چاہیے ہمیں سے، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے میں کہاں سے دے سکتی ہوں، آپ $5 دے سکتی ہیں نا، $5 دے دیں، آپ کے $5 آپ نے اللہ کے لیے دیا ہے، وہ $5 کتنے آپ کو ملیں گے وہ اللہ جانتا ہے۔ ہمیں جسے کہا جائے آئی کی مشینری چاہیے، 3-4 جیسے کہا جائے ہمیں آئی کی مشینری، تاکہ بہت سارے لوگ جو آئی کے مرض میں آتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسی اکوپمنٹ نہیں ہے جس سے ان کا علاج کیا جا سکے۔ پھر ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس 2 موبائل کلینک جسے کہا جائے اللہ کے اذن سے RHI کے اندر صومالیہ میں ورک کرتی، سارے ڈیزرٹ ایریا میں غریب علاقوں میں جاتے، اتنی لوگ دعائیں دیتے ہیں، آپ امیجنیشن میں نہ لائیں، مطلب آپ سوچ نہیں سکتے وہ خزانے کتنے جمع ہیں، جو لوگ 5 10 20 25 اپنی حیثیت کے مطابق جو دے رہے ہیں، یہ اماؤنٹ ہمیں چاہیے، جسے کہا جائے کہ ہمیں 2 موبائل کلینک اور چاہیے۔ پھر ہمیں لاسٹ میں جو ہمارا یہ 50,000 کا گول ہے، حافظ قرآن بچے، اور یہ وہ بچے ہیں جو یتیم ہیں، غریب ہیں، فقراء، ان سب پہ زکوٰۃ چاہیے۔ ماشاءاللہ کافی بچے اسپانسر ہوئے ہیں، بارک اللہ، اور ایک بچے کا پر منتھ $75 ہے، اور ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہمیں اتنے بچوں کو پڑھانا، ان کے کھانے پینے، رہائش، کپڑا لتا، اور ان کے جسے کہا جائے پورا مطلب ماشاءاللہ بڑھ کے وہ عالم نکلیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جس ادارے کے ذریعے سے ہمارا کانٹریکٹ ہوا ہے پورے ورلڈ میں مانا جاتا ہے، ہر کوئی، میں آپ کو اس ادارے کا نام بھی بتا دوں گی، آپ جا کے معلومات بھی کر لیں۔
تو اب آپ سوچئے ہمارا بچہ نہیں پڑھ رہا قرآن، ہم کسی ایک بچے کو لے لیں، یہی بچہ بن جائے۔ ابھی ایک ہسبینڈ کہیں جاتے ہیں مصلی میں نماز پڑھے، وہاں ایک ڈاکٹر تھے، تو کہتے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے صحیح سے قرآن نہیں پڑھا، تو میں 10 بچوں کو اسپانسر کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو میری کمی رہ گئی اللہ مجھے اس کا ازالہ کر دے کہ میں ان 10 بچوں کو پڑھاؤں، کیونکہ اب ڈاکٹر کی زندگی میں اتنا ٹائم نہیں ہے، وہ پیشنٹ کو دیکھے گا کہ یہ کیا کرے، وہ صبح سے شام تک تو دوسری شفٹ لگ رہی ہے، تو آپ دیکھیے کیسی نیت ہے، لوگوں کو فکر لگ جاتی ہے نا۔ تو آپ کسی میں بھی ان سب میں زکوٰۃ ہے، یہ ساری زکوٰۃ ایلیجبل ہے، تو خوب خوب اللہ کے راستے میں آپ نے خرچ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھلائی کے کاموں میں اتنی زیادہ سخاوت کرتے تھے کہ ہر رات جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے، اور آپ خیر میں تیز آندھی سے بھی زیادہ جسے کہا جائے خرچ کرنے والے بن جاتے۔ اہم بات ہے خرچ کرنے کی، تو آپ نے خوب خوب انشاءاللہ لوگوں کو روزہ افطار کروانا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا تو اس کو بھی روزے دار کے مثل اجر ملے گا، بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی کرے۔ تو پلیز آپ اب یہاں پہ نہیں، کسی جگہ بھی جہاں بھی روزے کا ہو رہا ہے، آپ کو پوری فیملی کو سپورٹ کرنا ہے تو آپ ضرور انشاءاللہ کیجیے، ابھی ضرورت ہے، کیونکہ کھانا پہلے جاتا ہے نا۔ آپ رمضان کی نیت کر لیں، آپ کو رمضان کا بھی اجر ملے گا، اور اب جسٹ ان کیس میں چلی گئی، چلے آپ نہیں میں ہی چلی گئی، تو پھر مجھے تو نیت کا اجر کا مل جائے گا نا، کہ میں نے اللہ کے راستے میں اتنے لوگوں کے روزہ کھلوانے کی ذمہ داری لے لی، میں نے 5 لوگوں کو اسپانسر کر دیا، 5 فیملی کو، کہ بھئی 5 فیملی میری طرف سے، لیکن سب میں زکوٰۃ جائے گی۔ پھر یہ کہ آپ نے ایک کام اور کرنا ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کرنا، خوب خوب اللہ سے رو کے دعا مانگنی ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، یہ میری فیوریٹ حدیث ہے، اور وہ حدیث غور سے سنیے گا اور دل پہ لیے گا اس حدیث کو۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بات کو کہتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، تو پھر اللہ کے بندے بات کو غور سے سنیں گے، اور وہ کیا؟ تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں۔ ہم سب بھوکے ہیں، ہم کھانا کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ ہم شوروں سے ناراض ہوتے ہیں آج آپ کیا لے کر آئیں کھانے میں، ہاں ہاں، تو میرا کہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو۔ تو رمضان میں کس سے مانگیں گے؟ ہمیشہ کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے۔ میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، کون کھلائے گا؟ آپ سمجھ رہے کہ آپ پیسہ دیں گے تو پھر یہ کھلائیں گے؟ اللہ دے گا آپ کو پیسہ، اللہ کھلائے گا ان کو بھی، جیسے وہ ہمیں کھلاتا ہے، یہاں اس نے ہمیں توفیق دی، اللہ ہی ان بچوں کو جو غریبوں کو کھلائے گا۔ اور اے میرے بندو، تم سب نیکڈ ہو، ننگے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں پہناؤں۔ اب آپ شوہر سے لڑنا شروع کریں، عید کا کپڑا دے دیں مجھے، اتنے پیسے دے دیں، یہ بازار، اب تو واٹس ایپ پہ ایسے گروپ ہیں، ہر وقت پوسٹ ہو رہی ہے اس کپڑوں کی، وہ کپڑوں کا، آپ دے دیں مجھے، نہیں دے رہے، اللہ ہے نا، اللہ سے مانگ لیجیے، اللہ تو مجھے پہنا دے، مجھے یہ سوٹ بڑا اچھا لگ رہا ہے، ہاں، تو اللہ تعالیٰ کیا نہیں دیں گے آپ کو؟ ہاں، تو تم سب نیکڈ ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو، تو آپ کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے، تو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے اور میں سارے گناہ کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو، تو اللہ سے خوب خوب بخشش مانگنی ہے، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم مجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی ہرگز مجھے نفع پہنچا سکتے ہو۔ اے میرے بندو، اگر تم سب اولین و آخرین اور جنس و انس اس آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ سب سے زیادہ تقوی والے کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم سب جتنے بھی اول آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک، ٹھیک ہے، اور جن اور انس، انسان اور جنوں میں سے سب ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں، یعنی سب کے دل ایسے ہو جائیں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا تقوی والا، تو تم تو کیا ہوگا؟ تو بھی تم میری سلطنت میں کچھ بھی، میری کنگڈم میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے، یعنی میرے تقوی سے اللہ تعالیٰ کی کنگڈم میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا۔ ہوں؟ اور اگر سب اولین و آخرین اور جن و انس کیا، وہ کیا ہو جائے؟ سب اس آدمی کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ بدکار ہے، سب سے زیادہ نافرمان ہے، تو بھی میری سلطنت میں کچھ بھی نہیں کمی کر سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی گناہ کرتا ہے،
مراد ہے کہ اللہ کی کنگڈم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اے میرے بندو، اگر تم سب اولین و آخرین اور جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگو، اور میں ہر انسان کو جو وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں، تو پھر بھی میرے خزانوں میں، میرے ٹریجر میں اس قدر بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کہ سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے۔ تو پھر میں اور آپ مانگیں گے نہیں مانگیں گے؟ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آپ نے خوب خوب اللہ سے مانگنا ہے، رو رو کے مانگنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے، اللہ کریم ہے۔ جب کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا، اسے شرم آتی کہ اسے خالی اور نامراد لوٹائے۔ تو اللہ سے خوب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اور خاص کر آخری ایک دو کام ہے، اس میں سے یہ کہ عمرے کے لیے اگر آپ میں سے کوئی جا سکتا ہے انشاءاللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں، یعنی عمرہ کے لیے خاص کر بتایا کہ عمرہ کیجئے، یقیناً رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے، یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر۔ کس کے ساتھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پھر یہ کہ آخری بات جو کہ کیا ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے، ایسے ہے جیسے ایک زندہ شخص ہے، اور اس شخص کی مثال جو اس کی یاد سے غافل ہے، ایسا ہے جیسے ایک مردہ شخص ہے۔ تو آپ نے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے انزائٹی دور ہوتی ہے، ڈپریشن دور ہوتا ہے، مسائل دور ہوتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہی ہوں جس پہ انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے۔ اور وہ عمل کیا ہے آپ سب سننا چاہیں گے؟ بہت اہم عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو دردہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنا پیارا انداز ہے، الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں؟ کون سا عمل؟ جو تمہارے سب اعمال سے بہتر ہے۔ کتنے اعمال کرتے ہیں نا، سب سے بہتر ہے، اور تمہاری بادشاہ کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں، اور تمہاری درجات میں سب سے زیادہ بلندی دیتا ہے، بلند ہے، اور تمہارے لیے سونا چاندی صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ کریں گے نا رمضان میں، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ تمہارا مقابلہ تمہارے دشمن کے ساتھ ہو، اور تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں۔ مراد ہے جہاد، یعنی جسے کہا جائے قتال، اس سے بھی زیادہ۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہم کس قدر جسے کہا جائے کیوریس ہوتے تھے نا، حریص ہوتے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی کیا ہے وہ عمل؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی، کیوں نہیں، آپ ہمیں ایسا عمل ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہے، کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑا۔ ابھی جو بیٹھے ہیں یہ کون سی مجلس ہے؟ ذکر کی مجلس ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ ذکر۔ تسبیحات کر رہے ہیں، کیا ہے؟ ذکر۔ مسجد میں تراویح پڑھ رہے ہیں، کیا ہے؟ ذکر ہے۔ قرآن کا دور ہو رہا ہے، کیا ہے؟ ذکر۔ ساری فارم ذکر کے، نماز کے بعد تسبیحات پڑھ رہے ہیں، ذکر۔ تو یہ سب سے عمل ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور خوب خوب اللہ کا ذکر کرنا ہے اس میں، اور خوب خوب توبہ استغفار کرنا ہے، کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کیا کہا تھا؟ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اب آپ استغفار کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ذکر ہے۔ تو خوب خوب آپ نے رمضان میں اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اور آپ کو وہ حدیث یاد ہے نا کہ جب جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ کے پاس ہے، اور کہا جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا مگر وہ مغفرت سے محروم رہا اور جہنم میں چلا گیا، تو ایسے بندے کو اللہ اپنی رحمت سے دور فرمائے گا۔ میرا آپ کا ٹارگیٹ ہو کہ میری اور آپ کی مغفرت ہو جائے، میرا اور آپ کو اللہ بخش دے، بس یہ ٹارگیٹ ہے۔ زندگی میں جب تک گول نہیں ہوتے نا، ہدف نہیں ہوتا، کوئی جسے کہا جائے مقصد نہیں ہوتا، بس پھر آپ کی زندگی ایسے ہی ہے۔ تو یاد رکھیے ٹارگیٹ رکھیے، کیونکہ ایسے یعنی جہنم میں چلا گیا تو ایسے بندے کو اللہ اپنی رحمت سے دور کرے گا۔ آپ آمین کہہ دیجئے۔ کہ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سو میں نے آمین کہہ دیا، اللہ کے نبی نے آمین کہہ دیا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا جس شخص کی زندگی میں اس کے والدین یا ان دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہو لیکن اس نے ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا، پھر مر گیا اور جہنم میں چلا گیا، تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے
دور کرے۔ آپ آمین کہہ دیجئے، اللہ کے نبی سے جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، تو آپ نے آمین کہہ دیا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا جس شخص کے پاس آپ کا ذکر کیا جائے اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑے، پھر وہ مر گیا اور جہنم میں چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت سے دور کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ دیجئے۔ آپ نے آمین کہہ دی۔ تو میرا آپ کا ٹارگیٹ ہو کہ میری اور آپ کی مغفرت ہو جائے، اس لیے کثرت سے آپ نے درود بھی پڑھنا، یہ بھی ذکر ہے جب میں نے آپ کو بتایا کہ کثرت سے آپ نے کیونکہ درود پڑھنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر درود پڑھنا بھلا دیا، یعنی اس نے درود پڑھا ہی نہیں، اس نے جنت کا راستہ لینے میں غلطی کر دی، مراد ہے کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اسی طرح جب آپ ایک مرتبہ درود بھیجتے ہیں تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور آخری کام اعتکاف، اگر آپ میں سے کوئی کر سکتا ہے تو دل کی گہرائی سے والعاکفون فی المساجد، مساجد میں اعتکاف ہوتا ہے، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، اگر مسجد میں کچھ لوگ بھی اس ایریا کے لوگ کریں گے تو وہ سب کے لیے انشاءاللہ کفایت کر جائے گا۔ اور لاسٹ میں یہ کہ لیلۃ القدر کوشش کرنی ہے کہ آپ کو لیلۃ القدر مل جائے۔ من قام لیلۃ القدر ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے شب قدر میں لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور لیلۃ القدر کتنی ہے؟ 84 ایئر اینڈ 4 منتھ۔ ہم میں سے کس کو اتنے سال ملیں گے؟ امیجنیشن میں اگر آپ کو ایک رات مل گئی، آپ کی تو نجات ہو گئی۔ بس کوشش ایڑی چوٹی کا توڑ لگا دینا ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ نیکسٹ ڈے یعنی آپ کو جو ہے میں 1 ملین یہاں پہ رکھوں گی، جو سب سے پہلے آ کے لے لے گا اس کو مل جائے گا۔ کون ہے جو رات بھر سوئے گا؟ کوئی بھی نہیں سوئے گا اس کا۔ ہماری تو باکسنگ ڈے کی سیل ہی دیکھ لیجیے، اس دفعہ تو سنا ہائی وے تک بند کر دیے گئے تھے، مطلب اتنا مسز آگا میں سنا تھا مسئلے مسائل تھے۔ نہیں اب نیوز بتا میں تو کبھی کوئی نیوز بتاتا ہے تو مجھے کسی نے بتایا، میں تو حیران ہو گئی تھی۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے یہ 84 ایئر اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کرے نصیب ہو جائے، لیکن نہیں ملتے تو اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب کر دے۔ اور اس پہ خاص کر جو دعا پڑھیں گے عائشہ رضی اللہ عنہا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا عنا، سب کے لیے انشاءاللہ۔ اور پھر سارا کام کرنے کے بعد ایک کام کرنا ہے، اللہ سے قبولیت کی دعا کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کا گھر تعمیر کر رہے تھے کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل، نیکی کا کام کر رہے تھے۔ کیسے کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تو جب ساری نیکی کر لے نا، ختم ہو رہے، بس اللہ تو قبول کر لے، اللہ تو قبول کر لے، ربنا تقبل ربنا تقبل۔ اسی لیے ہم جب عید کی مبارکباد دیتے تو کیا کہتے ہیں؟ تقبل اللہ منا ومنکم۔ تو اللہ سے قبولیت کی کریں، اللہ بس قبول کر لینا۔ اور آخری بات جو آپ نے کرنی ہے کہ یہ سوچ کر رمضان گزارنا کہ یہ شاید بس میری اور آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہے۔ کیسا لگ رہا ہے؟ پتہ چل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اسے آخری سمجھ کر پڑھ۔ اگر یہ سمجھ کے میں اور آپ روزہ بھی رکھیں گے یا کوئی عبادت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی عبادت کے اندر کوالٹی آئے گی، آپ کی زندگی میں کوالٹی آئے گی، آپ کے عمل میں کوالٹی آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بہترین انداز سے عبادت کا شوق لگا دے۔ یہ ریمائنڈرز تھے جو آپ سب کو پہلے سے پتہ تھے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا کر دے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل هم الآخرة، اللهم اجعل هم الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وادخلهم جنة، وأعذ من عذاب في النار وعذاب في القبر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك إني من المسلمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلاء الدين وغلبة الرجال. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا. اللهم أذهب البأس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم الأموات. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے چھوٹی سی رمضان کی کوشش کی ہے، اللہ تو ہم سب سے اس کو قبول کر لے۔ یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا کر دے کہ ہم بہترین تیرا ذکر، تیرا شکر اور تیری عبادت کر سکیں۔ اللہ ہمیں اس رمضان میں بہترین نیکیوں کی توفیق عطا کر دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کر دے۔ اللہ ہمیں اپنی رضا کے کام لے لے۔ یا اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا کر دے جو تجھ کو پسند ہو۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ جو دنیا میں ہیں، جو جا چکے ہیں، جو آئیں گے، سب کی مغفرت کر دے۔ یا اللہ تو ہم سب کو اس رحمت برکتوں کے مہینوں سے بہترین عبادت کی لذت عطا کر دے۔ ہمیں اپنا قرب دے دے، اپنی معرفت دے دے، اپنے اسماء و صفات افعال کی پہچان دے دے۔ اللہ ہمارے دل میں تیری بڑائی ہو۔ اللہ ہمیں لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے اپنے رب کو خوش کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں عباد الرحمن بنا دے۔ اللہ ہمیں حزب اللہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ایسے گروہ میں شامل فرما دے۔ یا اللہ ایسے ہمیں قلب مطمئنہ عطا کر دے کہ جس کو دیکھ کے یا اللہ تو ہمیں خوش ہو جا۔ اللہ
اللہ ہمیں قلب سلیم عطا کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے، یا اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے پیاروں کو، ہمارے شوہروں کو، ہمارے تمام پیاروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اس عبادت کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا، اللہ ہماری چھوٹی سی تو ذرے برابر کی بھی کوشش جو کرتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ ہمارے کاموں کو نہ دیکھ، ہمارے کام کی کوالٹی نہ دیکھ، یا اللہ اس کے پیچھے جو نیت ہے صرف ہمارے رب کی رضا۔ اللہ تعالیٰ آپ نے تو وہ جو اس شخص نے جس نے ایک موزیک سے جسے کاجا کنویں سے پانی لے کر ایک جسے کاجا کتے کو پلایا اور اس کی بخشش ہو گئی، اللہ تو ہم بیٹھے ہی سے لیں، اللہ تو ہم سب کو اس رمضان کے مہینے میں ہم سب کو نجات دے دے، ہمارے گھر جہنم کی آگ سے بچا لے، ہم سب کی بخشش کر دے، ہمارے پیاروں کی جو قبر میں ہماری دعاؤں کے محتاج ہے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ایسے درجے دے کہ ایسی شان کے مطابق کہ وہ حیران ہو کہ ان کے پیچھے رہنے والوں نے ان کے لیے کیا کچھ مغفرت کی دعا کی ہے۔ یا اللہ تو ہمیں بہترین طریقے سے بہترین اپنے کاموں کی توفیق عطا کر دے، ہمارے بچوں کو نیکی کی توفیق عطا کر دے، ہمیں وقت کی قدر کرنے والا بنا دے، جتنے لوگ بیمار ہیں یہاں پہ یہ جو ہیں ان ابھی آپ نے نام دیا، یا اللہ جو بھی ان کو مرض ہے، یا اللہ جتنے لوگ جس بھی جی کہ جتنے لوگ یہاں پہ بیمار ہیں، میں نے سب کے لیے نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینا، جو کینسر میں ہے، جو ٹانگ کی درد سے، جو پیٹ کے درد سے، یا اللہ جو بھی ہیں، اللہ تو سب کو عافیت عطا کر، صحت دے، رحمت کا معاملہ کر دے، نیکیوں میں بڑھانے والا بنا دے، یا اللہ جس کی جو پریشانی ہے، کسی کے رزق کی تنگی ہے، کسی کا صحت کا مسئلہ ہے، کسی کے گھروں کا مسئلہ ہے، اللہ تو سب کے مسائل جانتا ہے، جو یہاں بیٹھے ہیں، جو آن لائن سن رہے ہیں، اللہ تو سب کے مسائل کے لیے حسبنا اللہ، تو ہم سب کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ فلسطین کی مدد کر، اللہم انصر فلسطین و غزہ و رفح و فلسطین، یا اللہ اللہم انصر مجاہدین فی سبیل اللہ، یا اللہ جتنے لوگ ہیں، یا اللہ سب کی مدد کر، اللہ ہمارے ماں باپ پر اپنی رحمت کر دے، ہمارے استادوں پر اپنی رحمت کر دے، اللہ تو ہم سب کے لیے کافی ہو جائے، اور ہمیں یا اللہ بس ہم سے تو راضی ہو جانا، اور ہم سب کی مغفرت کر دینا، اللہ اس گھر کے رہنے والوں پر اپنی رحمت برسائے، یا اللہ ان کے مسائلوں کو حل کر دے، یا اللہ سب کے مسائل کو حل کر دے، سب سے تو راضی ہو جائے، اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کر دے، اللہ ہمیں نہیں آتا کرنا، تو ہمارا ہاتھ پکڑ لے، ہمارے کانوں کو، ہمارے آنکھوں کو، ہمارے پاؤں کو، ہماری زبان کو گناہ سے بچا لے، ہم نہیں بچ سکتے اللہ، ہم بہت کمزور ہیں اللہ، بس تو ہم نے اپنے سارے معاملے تیرے حوالے کے، تو ان سب کے لیے کافی ہو جا، اور ہمیں اپنی عبادت میں لذت عطا کر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سسٹر عظمیٰ کی امی کے لیے بھی اسپیشل، یا اللہ ان سب کی مغفرت کر دے، جتنی مائیں جن کی مائیں قبروں میں، جو ہمارے پیارے، جو امت مسلمہ، جو بھی مسلمان کی حالت میں فوت ہوا، اللہ وہ سب ہماری دعاؤں کے اب محتاج ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان سب کو جسے کہا جائے اپنی شان کے مطابق مہمانی کر دے، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، اللہ ان پر اپنی رحمت کی برسا دے، یا اللہ تو سب پر رحم کرنے والا، اللہ یہ تیری رحمت ہے تبھی تو ہم زندہ ہیں، اللہ بھائی ہم اپنی اتنی نافرمانی کے باوجود، اللہ تو ہم سب پیاروں کی مغفرت کر دے، سب کی ماؤں کی مغفرت کر دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لہما ورحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بس آپ سے ریکویسٹ ہے، انشاءاللہ میں 6:30 سے 7:30 کا جو پروگرام کروں گی انشاءاللہ، میں نے اپنے آپ سے کمٹمنٹ کی ہے، اللہ مجھے اتنی زندگی دے کہ میں انشاءاللہ اس کو کر سکوں، تو آپ میں سے جو لوگ پلیٹ فارم پہ مختلف جگہ پہ جا کے سن سکتے ہیں آپ کیے، لیکن جو لوگ فجر کے وقت کی برکت لینا چاہتے ہیں ہمارے، تو آپ ضرور اس پروگرام کو شرکت کیجیے، مجھے پورا اللہ تعالیٰ سے یقین ہے، گمان ہے کہ آپ کو اس وقت ضرور ریمائنڈرز ملیں گے، مجھ سمیت مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ کر دے۔ جزاک اللہ خیر وہ بہنیں جو آن لائن آئیں، اور جو بہنیں ماشاءاللہ یہاں بیٹھ کے سنیں، کوئی بھی ایک بات اپنے دل سے شیئر کرے گا، کوئی ایک بات کو جو آپ کو ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ مجھے یہ چیز کا ایک ریفریش مل گیا، کوئی بھی ایک بات، کوئی بھی آپ کے دل کی بات جو آپ نے سنی۔ سسٹر فاطمہ میں بولوں؟
جی سسٹر اسرا پلیز آپ بولیے. السلام علیکم سب بہنوں کو میرا بہت سلام. وعلیکم میں السلام. کہنا چاہ رہی ہوں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا آپ نے ٹاپک چوز کیا اور بہت ہی اچھا ویلکم رمضان کیا. اور میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تھی، میں اپنے ویسے بھی بتاتی ہوں کہ کیا اچھی بات میں نے پائی ہے وہ بھی بتاتی ہوں، لیکن اس میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تھی کہ اگر سیم ٹو سیم اگر یہی پروگرام اگر آپ ایک آڈیو کی صورت میں کر دیجئے بچوں کے لیے، تاکہ جہاں جہاں بچے ان گھروں میں یہ پہنچایا جائے میسج، تاکہ بچے بھی سن کے کہ اگر ایک روزہ رکھنے کا اتنے ہزار راتوں کے برابر ان کا ثواب ملے گا، جی یہ اتنے ہزار سالوں کے برابر کرے گا. تو بچوں کو چھوٹی چھوٹی سی جو ہے نا وہ باتیں مائیں بتاتی ہیں، لیکن جب کوئی دوسرا اتنی ڈیٹیل سے بتاتا ہے نا تو بچے کہتے ہیں ہاں یہ کر سکتا ہوں میں، مجھے 2 ٹافیاں ملیں گی تو 4 ٹافیاں ملیں گی، میں یہ کام کر سکتا ہوں. تو یہ ایک میسج تھا میرے لیے کہ اگر آپ اس طرح کے ایک آڈیو بچوں کے لیے بنا دیں تاکہ تب تمام گھروں میں، بچوں سے مراد ہماری جو 7-8 سال سے لے کر بچے جو ہیں اور یونیورسٹی تک جانے والے بچے اور بچیاں ہیں، وہ ماؤں کے لیے سب بچے ہی ہیں. آج بچے نے ایگزام دینا ہے اس لیے بیچاری جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، آج بچے نے بیچارے نے کہیں دور جانا ہے اس لیے پلیز آج روزہ نہیں رکھ سکتا. ان کو مطلب فرض روزے کا اور نفل روزے میں ان کو فرق محسوس ہو کہ کتنا روزہ رکھنے کا ثواب کتنا ہے. جی اور جی اگر آپ روزہ رکھ کے جائیں گے تو یہ تھوڑا سا میرا تھا کہ جی ہم ذرا بچوں کو انشاءاللہ پہنچا اللہ تعالیٰ بالکل میں کوشش پوری کروں گی انشاءاللہ. بس اللہ دیں. تعالیٰ وقت میں برکت دے جی انشاءاللہ. جی تو بقایا ماشاءاللہ سے یہ اچھا لگا کہ آپ نے کہا کہ ہم اگر گھر میں بھی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن اگر مسجد میں جا کے کریں گے تو اس کا مطلب آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ آپ کتنا ثواب لینا چاہتے ہیں نا، تو اس کا ثواب جو دگنا ہو جائے گا. تو الحمدللہ الحمدللہ. اور واقعی اگر ہم ہر چیز عبادت کے ساتھ ساتھ گھر والوں کا 8 لوگوں کا بھی روزہ رکھوا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم جو ہے عبادت بھی کریں تو ہمیں ڈبل ڈبل ثواب، ساتھ ان کی کوکنگ بھی کر رہے ہیں ساتھ عبادت بھی کر رہے ہیں، تو ہمیں سب کا ثواب مل رہا ہے. تو ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سوچنا ہے کہ ہم جو ہمارے سنگل مومنٹ ہے وہ بھی ہماری عبادت کی طرف جا رہی ہے. تو جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. آمین. کوئی ایک اور یہاں سے بھی کچھ جی عافیہ پلیز. وہی چیز ہوتی ہے کہ جو ہمیں پتہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو ریمائنڈرز ہوتے ہیں نا وہ بہت ضروری ہیں ہم لوگوں کے لیے. ابھی جیسے یہ نیکی کی توفیق کی دعا، میں شروع میں جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو مجھے پتا تھا، پھر اس کے بعد وہ ایک معمول کا حصہ بن گیا. بھول گئی نا اجر. بھول گئی، لٹرلی میں بھول گئی تھی کہ اس کا اجر کیا ہے، اور لٹرلی مانگ کیا ہے یہ بھی بھول گئی کہ مانگ کیا. وہ بس پڑھ لی. وہ پڑھ لی. اسی طرح سے جو 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ وہ بھی بھول چکی تھی میں. یہی ہم سب ہیں، ہم سب کے ساتھ ہیں. نہیں کبھی بھول بھی جاتے ہیں، کبھی ہوتا ہے. جی ہم سب، میں خود اس بات کی، ہم سب بھول جاتے ہیں. اس لیے تو یہ جماعت پہ اللہ کا ہاں، تو ہم بہنیں جیسے ماشاءاللہ 4-5 سال سے ہم لگے ہیں ایک دوسرے کا. ہاں بولے تو یہی چیزیں جو ہے مجھے لگ رہا تھا کہ واقعی میں مطلب اب ہمیں ایک نیا ریفریش ہو گیا. اب اس کو تھوڑا ساتھ سا لے کے رمضان میں جب کریں گے نا، پھر وہی بات ہوتی ہے. ہر دفعہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی میں ہم پر رحم کیا ہے اور ہم پہ اپنا احسان کیا ہے کہ ہمیں 11 مہینے کے بعد ایک 12واں مہینہ رمضان کا دیا، تاکہ ہم سب ایک اپنی عادتوں کو تجدید ایمان سمجھ کے کریں. جو عادت بن گئی ہے نا، ایگزیکٹلی جو ہماری روٹین بن گئی ہے نا، جو ہم اب اس میں مطلب کوئی نہ نیت آ رہی ہے نہ کوئی جذبہ آ رہا ہے، بس ایک عادتاً کرتے جا رہے ہیں روٹین میں. السلام تو علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر. اور بعض کو تو یاد کھڑے کھڑے پڑھ رہے ہیں، اچھا کتنا پڑھا تھا یار، ہم واقعی نہیں ہوتا ہے، بہت دفعہ ہوتا ہے. الحمدللہ یہ ساری چیزیں بہت اچھا ریمائنڈر ہے. اب اس نیت کے ساتھ دوبارہ سے انشاءاللہ کوشش ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ. ایک اور جی آپ لے لیجیے. جی کوئی لے لینا چاہ رہے جی آپ لے لیجیے. ریکارڈنگ میں آ رہا نہیں آ رہا، آواز نہیں آ رہی. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے. سسٹر مدیحہ نے بھی ہینڈ ریز کیا. جی مدیحہ پلیز آپ لے لیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے جو اپنے لیے چیز لی وہ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ جیسے انبیاء بھی نیکی کی توفیق مانگتے تھے نا، تو جیسے توفیق مانگنی ہے اللہ سے. اور جو پہلی حدیث آپ نے شیئر کی بارک اللہ فیک، وہ جس بہت دفعہ پڑھی ہے لیکن جس طرح اس دفعہ سمجھ آئی
وہ بالکل ہی ڈفرینٹ انداز سے سمجھ آئی، وہ جو 2 لوگوں کی تھی جس میں سے ایک پہلے جنت میں چلے گئے. تو مجھے پھر بگننگ ہی بہت خوبصورت تھی ماشاء اللہ لیکچر کی نا، تو وہ بہت اچھا لگا. اور پھر تیسری بات یہ کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنے، سارے کام ہی احتساب کے ساتھ کرنے ہیں. بہت اچھے ریمائنڈر ملے، لیکن اسپیشلی جو روزہ رکھنا ہے وہ اس نیت سے جیسے اس کے سارے ثواب ذہن میں رکھ کے کرنے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ چیزیں مجھے بہت زیادہ اچھی لگیں. اور یہ ہے کہ دعاؤں کا مہینہ ہے تو دعا بھی بہت زیادہ پازیٹیو مائنڈ سے کرنی ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ تو قبول کرنے ہی والے ہیں اور وہ ضرور قبول کریں گے نا. تو انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت اچھا ریمائنڈر تھا، بہت ہی جزاک اللہ خیرن پوسٹ کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ نے شامل کرنا تھا تو اس کی توفیق سے شامل ہو گئے نا. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام. اللہ وبرکاتہ. اب آپ دیکھیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب دیکھیے اب یہاں ہم جو بیٹھے ہیں کس کا صدقہ جاریہ ہے یہ اللہ ہی کو پتہ ہے. ہاں یہ کس کا صدقہ جاریہ شروع ہوا تھا. ایک چھوٹی سی کوشش کسی نے مجھے کہا کہ آپ یہاں درس دے دیں، اور میں نے کہا پہلے تو میں سوچی تھی کہ میں کیا کروں، میں کیسے دوں گی. تو پھر میں نے کہا کیونکہ کچھ لوگ آپ کو جانتے ہیں نا، تو کچھ لوگ جیسے الحمدللہ لاسٹ ٹائم بھی میں کہیں درس دینے گئی، آنیسٹلی میرے پاس ایک کال آئی کہ سسٹر آپ میری طرف آ کے درس دے دیں. تو بعض اوقات اللہ دلوں میں ڈالتا ہے نا. تو مجھے کسی نے اپروچ کیا، آج جو میں یہاں بیٹھی ہوں میں نہیں جانتی تھی عافیہ کو، تو میں پہلے سے جانتی تھی لیکن میں افشاں کو ویسے نہیں جانتی تھی. تو میں کہتی ایک چھوٹی سی کسی نے مجھے کہا، میں یہاں آئی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کارواں بنتا گیا. ہم 10-12 اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ، 4-5 سال سے ہم کر رہے ہیں. اور یہ جو میں بتانا نہیں چاہ رہی کسی کی نہیں کی، لیکن جس کی ابھی آپ نے آواز سنی ہے بس انہی کا صدقہ جاری ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے قبول کرے. اور میں سب اس لیے کہتی ہوں کہ انسان کبھی کبھی سب ایک راستہ دکھا دیتا ہے کسی کو، اور ایک چھوٹا سا راستہ. پھر افشا نے ماشاءاللہ اسٹیپ لیا، یہ ساری بہنیں نے ہاں کیا. آپ لوگ 4-5 لوگ تھے نا جنہوں نے کہا ہم کریں گے. مجھے یاد نہیں آ رہا کس نے کہا تھا، لیکن اس وقت بہت کم تھے جس نے کہا تھا کہ ہم کریں گے. تو بس اللہ تعالیٰ قبول کر لے. ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس کے ذریعے سے کہاں تک پہنچا دے. تو نیکیوں میں ہمیشہ کسی کو، آپ کو پتا ہے کسی کو اچھی بات آتی تو آپ اس کو ریفر کر دیں، ہاں اس کے پاس چلے جائیں. یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے، اللہ سے جوڑنے کے لیے. چلیے جزاک اللہ خیرن کثیرا. ٹائم ہو گیا لیکن شکر ہے ٹائم پہ ہر چیز ہو گئی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے سسٹر فاطمہ ساری باتیں ہمیں پتہ تو ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ سال کے بعد ایک دفعہ آتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ریگولر نہیں پڑھ رہے ہوتے، تو وہ جی سارا ریمائنڈر ہو گیا ہمیں الحمد الحمدللہ. للہ ثم الحمد للہ. میں انشاءاللہ کوشش کروں گی ریکارڈنگ ڈال دوں. تو اگر آپ لوگ آگے بھی پلیز اس کو دینا چاہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک چھوٹی سی جی کوشش کتنے لوگوں کو فائدہ دے دیں، بیک ٹو جی ہوم لوگوں کو السلام دے دیں. علیکم سسٹر، پلیز ریکارڈنگ دے دیں. وی وانٹ ٹو شیئر ود دا فیملی اینڈ کڈس. وہی جو سسٹر نے بات کی تھی نا کہ بچے جو ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کی بات کیسے سنتے ہیں، تو جی جو جی دوسرا بندہ بات سیم کہتا ہے ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر، وہ جلدی شبین بھیج دیں شبینہ کیونکہ آپ کس میں ہیں؟ آپ اس میں ہیں نا آل القرآن میں تو ہے نا، اس میں کس والی میں میں؟ سسٹر میں صرف ادھر لیا تھا پروگرام آپ کا، وہ جو ہم نے گرامر کی ہاں گرا نہیں، آپ اس گروپ میں ہیں جو پرلس آف قرآن میں ہے؟ ہے. جی انہیں کی طرف سے مجھے یہ ہاں آیا ٹھیک ہے، تھا. میں پھر اس میں ڈلوا دیتی ہوں، اس میں بھی ڈلوا جزاک دیتی اللہ ہوں اور خیر. پھر ہم اس میں بھی ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.